मैं तुझे चाहता नहीं लेकिन इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय सिद्रा सहर इमरान। मामा से कई बार इस टॉपिक पे ला हासिल बहस हो चुकी है। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती या वो जानबूझ के समझना नहीं चाहती। सड़क के वस्त में चलती मेहराब संजीदगी से गोया हुई। सुंबल, हमारी ज़िंदगी अलग अलग खानों में बटी हुई है। एक ही घर में रहते हुए हमारे दरमियान सदियों के फासले हैं। मेरे सिवा कोई भी इन फासलों को कम नहीं करना चाहता। ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले वो अब अमलतास पे झुके पेड़ पे खिलते नारंगी फूल को देख रही थी। क्या सर एताफ भी नहीं? सुंबल ने रुख मोड़कर उसका गुलाबी चेहरा देखा जिस पर अफसरदगी की गहरी छाप थी। हाँ, वो भी नहीं। वो इन दिनों यूके जाने की कोशिशों में है। सुंबल, मुझे मालूम है वो इस तनफ्फुर भरी ज़िंदगी और घुटे घुटे माहौल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो वो सोचते हैं समझते हैं गलत नहीं, मगर मैं उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहती। तुम उनसे बात करके देखो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाएं। उन्होंने हमेशा मेरी बात ही तो मानी है सुंबल, लेकिन लगता है इस बार मेरे आंसू उनके कदमों को जंजीर नहीं कर सकेंगे। वो असूलों से मुनहरिफ हो सकते हैं, अटल फैसलों से नहीं। वो बिल्कुल बाबा जान की तरह हैं। मेहराब की जिगर जिगर करती सियाह आंखों में एताफ अरशद का अक्स झिलमिलाने लगा था। मुस्कुराहट खुद ब खुद उसके सुर्ख याकूती लबों पर किनारा करने लगी थी। फिर भी तुम उनसे बात तो करके देखो, शायद कोई सबील निकल आए। आंटी तो अब मेरी आमद पर भी नागवार महसूस करती हैं, वरना मैं ही कोशिश करके देख लेती। पता नहीं मामा क्या सोचे बैठी हैं। चलो वापस चलते हैं। सड़क ख़त्म हो गई थी। आगे मैदान सा था। उसने जॉगर्स झाड़ कर वापसी के लिए कदम मोड़े। लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा खोलकर 2 बाड़ फलांगती लॉन में वो चली आई। अरीब कैन चेयर पर नीम दराज वाइवा याद कर रहा था। उसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। आपी, मेरे कपड़े प्रेस करने हैं आपको। आज सालेहा नहीं आई? अरीब को तो उसकी शक्ल देखकर ही अपने ढेरों काम याद आ जाते थे। ओके, और कुछ? वो मुस्कुराई। मेरे शूज़ भी पॉलिश करने हैं। जस्ट शट अप, ये काम तुम खुद करोगे। मैं तुम्हारी बहन हूँ, सर्वेंट नहीं। मामा कहती हैं बहनों के होते हुए भाइयों को क्या ज़रूरत है किसी काम को हाथ लगाने की। वो दांत निकालने लगा। चलो अब फैलो नहीं, मामा ने ही तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रखा है। अपने बड़ेपन का रोग झाड़ते हुए वो पौधों को दहलाने लगी थी। सब्ज़ बाड़ पर गर्द गुबार ने उसकी रनाई छीन ली थी। वो उसका हुस्न उसे लौटाने लगी। आपी, मेरा पास्ता खाने का मूड हो रहा है। अरीब, कभी सीरियस होकर पढ़ भी लिया करो। क्या है, शाम से तो पढ़ ही रहा हूँ। अब तो बोर हो गया हूँ। केमिस्ट्री ने दिमाग खुश कर दिया। एक प्रैक्टिकल ही तो रह गया है, इसके बाद तो 2-3 माह के लिए फ्री हो। खूब मेहनत करो ताकि मेडिकल के लिए मेरिट बन सके। आप ही, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ये बात मामा से कहना। उसने मज़े लेके कहा। मुझे डॉक्टर अच्छे नहीं लगते। मैं तो रोज़ एप्पल भी इसलिए खाता हूँ ताकि डॉक्टर मुझसे दूर रहें। आप मामा से कहें मुझे कैडेट बनने दें। उसे बचपन से ही फ़ौजी बहुत अच्छे लगते थे। अरशद वक़ार का जहन भी उसे फ़ौज में भेजने का था, मगर अलमास वो शुरू से ही उन सब से बहुत अलग सोचती थी। 8वीं क्लास से ही उन्होंने अरीब के जहन में ये डालना शुरू कर दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, बल्कि न्यूरो सर्जन। तब तो वो मजाक में बात टाल देता था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनकर नायाब उर्फ नया का दिमाग दुरुस्त करूँगा। नायाब उर्फ निया का दिमाग दुरुस्त करूँगा। ताहम बात टलने वाली नहीं थी। अलमास उठते बैठते उसे बावर करवाने की कोशिश करती कि तुम्हें मेडिकल में जाना है, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो बस। अरीब अजीब बेचारगी के आलम में किताबों को देखता रहता। वो ज़हीन था, मेडिकल बासानी पढ़ सकता था, मगर सारी बात तो शौक़ की थी ना। नायाब अप्लाइड फ़िज़िक्स में MSc कर रही थी। वो PhD करना चाहती थी। अलमास को उस पर भी एतराज़ था। और वो यानी मेहराब अरशद तो हमेशा से ही पढ़ाई में नॉर्मल रही थी। ना वो अरीब की तरह ज़हीन व फ़तीन थी, ना नायाब की तरह किताबी कीड़ा। उसने IR में मास्टर्स किया था और उन दिनों फारिग भी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुंबल आबाद इस दुनिया की वाहिद हस्ती थी जो हर लिहाज से उसे समझने का दावा करती थी। गुलाबों के कंच पे मंडलाती शोख रंग की तितली को पानी की फवार में भिगोते हुए वो अरीब का मुल्तजी लहजा सुनकर बेचैन सी हो गई थी। ओके, मैं कहूँगी, तुम फ़िलहाल प्रैक्टिकल दे लो। एकदम ही उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था।
پانی کا پائپ کیاری میں پھینکتے ہوئے وہ کوریڈور کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ الماس کچن سے نکل کر لان میں ہی آ رہی تھی۔ کر آئی مٹر گشتی، بجائے اس کے کہ ماں کی ہیلپ کرواؤ۔ فضول دوستوں سے فرصت نہیں ملتی تم کو۔ وہ ہر وقت ہی جلی کٹی سنانے پر آمادہ رہتی تھی۔ ماما، میں سنبل سے جاب کی بات کرنے گئی تھی۔ جوگرز اتار کر ریک میں رکھتے ہوئے اس نے حد الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ضرورت کیا ہے تمہیں جاب کرنے کی؟ آرام سے گھر بیٹھو، کوکنگ سیکھو، اور وہ سب بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا ماما۔ خود بخود نہیں ہو جائے گا، کرو گی تو ہوگا۔ اریب پڑھ رہا ہے یا بہن کی طرح اسے بھی دوستوں کی یاد آ گئی؟ جالی کا براؤن دروازہ کھول کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ محراب بد دل سی ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نایاب کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پر کوئی ڈیٹا بنانے میں مصروف تھی۔ آج ڈنر کچھ خاص نہیں کیا تھا، اس لیے اب چائے کی طلب جاگ اٹھی تھی۔ ماما اور بابا جان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی کچن میں آ گئی۔ اریب تو آج 9 بجے ہی سو گیا۔ اس نے بابا جان سے کہا تھا کہ وہ اریب کے سلسلے میں ماما سے ضرور بات کریں۔ اب جانے انہوں نے کی تھی یا نہیں۔ الماس کی سخت گیر طبیعت ان سب کے لیے ہی مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ چائے کے 2 کپ بن گئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹرے میں دونوں کپ رکھے اور بے آواز پاؤں رکھتی انیکسی کی طرف آ گئی۔ انیکسی گھر کی فرنٹ سائڈ پر قدرے الگ بنی ہوئی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے مدھم سے انداز میں دستک دی۔ یس کم ان۔ الطاف کی گمبھیر اور بھاری آواز گونجی تھی۔ تھینک گاڈ آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ الطاف وارڈروب کھولے، غالباً صبح آفس کے لیے کپڑے نکال رہے تھے۔ وہ ان کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر خود اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پہ آ بیٹھی۔ انہوں نے چائے کا رنگ ملاحظہ کیا جو زیادہ دودھ ڈالنے کی وجہ سے گلابی گلابی تھا، جبکہ وہ تیز پتی والی چائے نوش فرماتے تھے۔ مجھے پتہ ہے آپ اسٹرانگ چائے پسند کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی دوسروں کی پسند بھی اپنا لینی چاہیے، کچھ مذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر انہوں نے ذرا سا مسکراتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ آپ کا آفس کیسا جا رہا ہے؟ اسے کوئی بات تو کرنی تھی۔ ٹھیک۔ وہ کچھ سوچنے لگے تھے۔ عافیہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہوگی؟ ان کی بڑی سسٹر کی انگیجمنٹ ہوئی نہیں کہیں؟ نہیں۔ انتہائی مختصر جواب۔ وہ جز بز سی ہونے لگی۔ آپ انہیں لے کر آئیے گا نا کسی دن، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ٹھیک، لے آؤں گا۔ یہ تفصیلی جواب تھا۔ آپ اسموکنگ کرنے لگے ہیں؟ اچانک محراب کی نگاہ کمپیوٹر کے پاس رکھی ایش ٹرے پہ پڑی تھی۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے۔ او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو دس۔ آپ تو بابا جان کو منع کرتے تھے، اسموکنگ کے بیڈ ایفیکٹس پر لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے۔ اس نے چائے کا کپ آدھا کپ یوں ہی ٹیبل پر رکھ دیا اور سگریٹ کا پیکٹ تلاشنے لگی۔ کہا نا کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ضرورت نہیں، نشہ ہے۔ کیوں طلب بنا رہے ہیں؟ اسے فائل کی اوٹ میں سگریٹ کا پیکٹ نظر آ گیا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو 6 سگریٹ بچے تھے۔ کیا عافیہ کو پتہ ہے؟ وہ جانتی ہے۔ وہ اب انگلی سے پیشانی مسل رہے تھے۔ میں یہ نیچے پھینک رہی ہوں۔ وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ نہیں محراب، رکھ دو، مجھے پرابلم ہوگی۔ انہوں نے منع کیا مگر اس نے سنا کب تھا؟ آپ کو معلوم ہے زہر ہے یہ۔ جانتا ہوں سب، میں بچہ نہیں ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر واش روم میں چلے گئے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ دونوں پیالیوں میں آدھی چائے رہ گئی تھی۔ وہ کئی دن بعد سنبل کی طرف آئی تھی۔ وہ اور حاذق لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ آئیے آئیے محراب صاحبہ، آپ کیسے راستہ بھول پڑی؟ حاذق پالیٹکس میں ایم اے تھا، اس لیے ہر بات میں طنز لازمی کرتا تھا۔ راستہ تو تم بھول چکے ہو میرے گھر کا، میں تو پھر بھی آ جاتی ہوں۔ جی ہاں، 2 مہینوں بعد جھلک دکھلا جاتی ہو، اور میں تو تمہارے گھر کے سامنے ہی بنگلہ بنا لوں، بشرطیے کہ جنابہ کی ماما جانی کو اعتراض نہ ہو۔ تم بنا چکے۔ وہ تمسخر سے مسکراتی سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سنبل تولیے سے چہرہ صاف کرتی اس کے قریب آئی۔ چائے لوگی یا ڈرنک؟ جلدی بتا دو، حاذق اندر ہی جا رہا ہے۔ تمہیں خواب آیا ہے کیا؟ میں تو یہیں بیٹھ رہا ہوں۔ وہ چیئر اٹھانے گیا تھا۔ یہ میری دوست ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے 2 سال بڑے بھائی کو گھورا۔ میری بھی کچھ لگتی ہے۔ کیوں محراب جی؟ میں واقعی میں سنبل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ اس سے اپنی فرسٹریشن ہی تو شیئر کرنے آئی تھی۔ تمہیں معلوم ہی ہے میں گھر آئے مہمانوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، انہیں قطعی بور نہیں ہونے دیتا، جبکہ یہ چڑیل سنبل، اس کی شکل دیکھ کے بندہ بور ہو جائے۔ اس نے سنبل کی پونی ٹیل کھینچی۔ وہ تن فن کرتی اٹھی اور محراب کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا۔ اس اسٹوپڈ کی موجودگی میں ہماری بات نہیں ہو سکے گی، تم میرے روم میں آ جاؤ۔ یار اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے، پلیز میرے لیے سموسے ہی لے آؤ۔
محراب کا بالکل موڈ نہیں تھا اٹھنے کا، اس لیے حاذق سے فرمائش کر دی۔ اوکے میم، آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ تمہیں میری نادر و نایاب باتوں سے فیض یاب ہونے کا شوق نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جلتے ہیں لوگ ہم سے۔ وہ سنبل کے سر پر چپت مار کر مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ، سنبل بڑبڑائی تھی۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ بہت جولی نیچر ہے حاذق کی، جوکر ہے پورا، ہر وقت مسخرہ پن کرتا رہتا ہے، ممی ڈیڈی سے بھی مذاق کرتا رہتا ہے، ابھی کل ممی سے کہہ رہا تھا آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں، اب تو بہو لے آئیں، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی اور محراب کے اندر سناٹا پھیلنے لگا۔ ایک اس کے بہن بھائی تھے اپنے مسئلے مسائل میں الجھے، کتنی کم عمری میں ان کی ماں نے سنجیدگی کا چولا اڑا دیا تھا انہیں۔ کبھی نیاں کھول کر ہنستی تو وہ بری طرح ٹوک دیتی، لڑکیوں کو سنجیدہ اور مدبر ہونا چاہیے، آئندہ میں تمہیں اتنی زور سے ہنستے نہ دیکھوں۔ اب تو نیاں کی ہنسی ہی غائب ہو گئی تھی اور وہ تو پہلے بھی مسکرانے پر ہی اکتفا کرتی تھی۔ میں خود سوچتی ہوں کہ یہ سنجیدہ کب ہوگا، 25ویں سال میں ہے، شادی کا شوق بہت ہے اور سنجیدگی نام کو نہیں، ماما کہتی ہیں پہلے سنجیدہ ہو جاؤ پھر شادی ہوگی۔ خیر تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بولتے ہوئے اسے محراب کی خاموشی کا خیال آیا تو اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے یار، بس میں ہی غلط ہوں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ پلیز محراب اتنا مت سوچا کرو، جتنا سوچو گی اتنا ہی الجھو گی۔ پتہ ہے الطاف اسموکنگ کرنے لگے ہیں۔ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے وہ اپنے اندر کا اضطراب کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنبل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر الطاف شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ شروع سے ہی ان سے ٹیوشن پڑھی تھی اس لیے سر کہتی تھی۔ عافیہ کی بڑی سسٹر کی ابھی کہیں نہیں ہوئی اور عافیہ نہیں چاہتی کہ ان کی بات پہلے طے ہو جائے۔ تم نے ان سے UK جانے کے متعلق بات کی؟ نہیں یار، میں چاہتی ہوں وہ خود یہ بات کریں۔ اگر انہوں نے تمہیں بتایا ہی نہیں یا عین جاتے سمے بتایا تو وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ تو میں کیا کر سکوں گی سنبل؟ جاتے ہوئے مسافر کو روکا تو نہیں جاتا، وہ کب پلٹتے ہیں؟ عافیہ کو معلوم ہے یہ؟ پتہ نہیں، کسی دن چلیں گے ان کے گھر۔ ہاں ٹھیک ہے، سنبل نے اسبات میں سر ہلایا۔ حاذق صاحب تشریف لے آئے ہیں اور لگتا ہے سموسوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، چلو آؤ کچن میں چلتے ہیں، میں چائے بناتی ہوں۔ سنبل اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ عافیہ کے گھر کے سامنے گاڑی رکواتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ سے بوکے اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ محراب پیچھے بیٹھی تھی۔ چلو تم جاؤ، عافیہ جی سے مل آؤ، میں اور محراب کہیں ڈنر کر کے آتے ہیں۔ کیوں محراب؟ حاذق اپنی حرکتوں سے باز آ جائے یہ ناممکن تھا۔ عافیہ محراب کی ہونے والی بھابھی جان ہے، اس کا رشتہ پہلے ہے، میرا بعد میں، تم جاؤ 1 گھنٹے تک آ جانا۔ دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اے جاؤ، میں کوئی شوفر ہوں؟ یہ تو ازراہ مروت لے آیا ہوں، واپسی پہ خود ہی آنا ٹیکسی ہائر کر کے۔ اوکے ہم آ جائیں گے، محراب نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، رات ہو جائے گی، ہم کہاں ٹیکسی کے لیے خوار ہوتے پھریں گے، تم آ جانا 9 بجے تک۔ سنبل نے کہا تو وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے بولا، میسج کر دینا مجھے جب آنے کا موڈ بنے۔ اوکے بائے۔ لگتا ہے نیا پینٹ کروایا ہے دروازے پر، پہلے تو براؤن تھا نا۔ چند قدم کی مسافت پر ہی عافیہ کا گھر تھا۔ یہ متوسط درجے کا علاقہ تھا، استطاعت کے مطابق لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ عافیہ کا گھر بھی مڈل کلاس کے عام گھروں جیسا ہی تھا۔ بیل پہ انگلی رکھتے ہوئے وہ دعا کر رہی تھی کہ عافیہ گھر آ گئی ہو۔ عموماً وہ 8 بجے تک آ جاتی تھی، مگر کبھی کبھی ٹریفک کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتی تھی۔ دروازہ عافیہ نے ہی کھولا تھا اور انہیں دیکھ کر کافی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ رسمی کلمات ادا کرتے ہوئے وہ اندر آئیں تو برآمدے میں عافیہ کی والدہ پودینہ چھانٹنے میں مصروف تھیں اور عافیہ سے بڑی کاشفہ اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ 3 ہی تو کمرے تھے اس گھر میں، جس میں سے ایک بیٹھک کے طور پر مہمان کے لیے تھا۔ بریکٹ یہ الگ بات کہ وہاں زیادہ تر عافیہ کے والد ڈیرا جمائے رکھتے تھے، دوسرا ان بہنوں کے پاس تھا اور تیسرا ان کے بھائی بھابھی کا تھا۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ محراب نے عافیہ سے پوچھا۔ ابھی آفس سے آئی ہوں، چینج کرنے لگی تھی، تم لوگ اندر آ جاؤ۔ عافیہ کا گھر قدرے بکھرا ہوا تھا، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا بھتیجا کپڑوں کے تکلف سے آزاد روں روں کرتا بھابھی کے کمرے سے برآمد ہوا۔ غالباً بھابھی نے دھموکے جڑ دیے تھے، ان دونوں کا دل عجیب سا ہو گیا۔ پھر وہ عجلت سے چلتی عافیہ کے کمرے میں آ گئیں، جہاں سب سے چھوٹی بہن ٹی وی پہ انڈین مووی دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بیزاری کا تاثر نمایاں ہو گیا۔ لٹھ مار انداز میں انہیں سلام کرتی وہ ٹی وی آف کرنے لگی۔ بستر کی چادر میں سینکڑوں شکنیں تھیں۔ عافیہ انہیں بٹھا کر خود باہر چلی گئی۔ یار سر الطاف نے کیا دیکھا ہے اس گھرانے میں؟ سنبل ہمیشہ کی طرح بددل ہوئی تھی۔ بس عافیہ اچھی ہیں، ہمیں انہی سے مطلب ہے، اس نے معمول کا جملہ دہرایا۔
شادی فرد واحد سے نہیں پورے خاندان سے ہوتی ہے. امیری غریبی خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن تمیز تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا خاموش ہو جاؤ اب، اس نے ٹوکا تو وہ کونے میں رکھی ٹیبل پر سیریز کے انبار دیکھنے لگی. انڈیا کی فلموں کا ڈھیر تھا، چند ایک نرگس کی ڈانس سیریز بھی تھی، بیہودہ سٹیج ڈرامے اور گانوں کے والیوم بھی تھے. یہ سب دیکھ کر ان کے جیسی تہذیب ہی آنی ہے، وہ کہے بغیر رہ نہ سکی. عافیہ گلاسوں میں جوس ڈال کر لے آئی تھی. سنبل کا ذرا دل نہ چاہا مگر مہراب نے مروتاً گلاس اٹھا لیا اور سپ لیتے ہوئے بولی، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سوچا ہم ہی دیدار کرائیں. یہ تو ماننے والی بات تھی کہ عافیہ مجموعی طور پر پرکشش لڑکی تھی اور اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی خوب تھا. اس وقت بھی وہ کاٹن کے ایمبرائڈری والا سوٹ پہنے ہوئے تھی. بس ٹائم ہی نہیں ملتا، جاب کی مصروفیات ہی اتنی ہیں. سنڈے کا دن بچتا ہے تو اس میں گھر کے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں. گھر کے کام؟ اب تو خیر سے بھابھی والی ہیں آپ، ہمیں دیکھ کے حسرت ہی ہے کہ آپ کب ہمارے گھر آ جائیں. بھابھی تو بس آؤں گی کس دن ٹائم نکال کر. ماما کیسی ہیں؟ اور نیا اریب وغیرہ؟ سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت مطلوب چاہتے ہیں. اور سنبل تم سناؤ؟ سب ٹھیک ہے. آپ مجھے کچھ ویک لگ رہی ہیں. وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی. ہاں فیور تھا مجھے، کل سے ہی کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں ورنہ ایک ہفتہ تو بس. الطاف نے بتایا نہیں میری طبیعت کا؟ وہ بستر کی شکنیں غیر محسوس انداز میں ٹھیک کرنے لگی. وہ کہاں زیادہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ان دنوں UK جانے کی کوششوں میں ہیں. اپنی طرف سے اس نے چونکانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اسبات میں سہلانے لگی. ہاں جانتی ہوں میں، بلکہ میں نے ہی کہا ہے ان سے. اچھا ہے باہر سیٹل ہو جائیں، یہاں کیا رکھا ہے. وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر مہراب حق تک سی اسے دیکھے جا رہی تھی. آپ نے کہا ہے ان سے؟ سنبل نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی. ہاں وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہیں باہر نکل جاؤں، یہاں بہت ٹینشن ہے، مجھے ڈپریشن رہتا ہے ہر وقت. تو میں نے ان سے اگری کیا، جب تک کاشفہ اپی کی بات کہیں طے نہیں ہوتی تب تک وہ باہر سیٹل بھی ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے تنہا ہو جائیں گے وہاں جا کر. سو واٹ، وہ تو ہمیشہ سے تنہائی کے عادی ہیں. عافیہ کو سب خبر تھی. مہراب لب کاٹ کے رہ گئی. لیکن عافیہ، یہاں بہت سے رشتے ہیں ان کے پاس. کن رشتوں کی بات کر رہی ہو تم، جنہیں کبھی قبول ہی نہیں کیا گیا؟ وہ کیا رشتے جوڑیں گے کسی سے، تم جانتی تو ہو سب. عافیہ یہاں آپ ہیں، بابا جان، میں، نیا، ریب، وہ تم لوگوں سے رشتے ختم کر کے تو نہیں جائیں گے مہراب. لیکن میں انہیں باہر نہیں جانے دوں گی، اس نے قطعیت سے کہا. وہ تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ عافیہ کے ذریعے ان کا فیصلہ بدلوا دے گی، یہاں تو حالات ہی کچھ اور تھے. تم کیوں مہراب؟ وہ حیران ہوئی. میں نہیں چاہتی کہ وہ چند گنے چنے رشتے بھی گنوا دے. یہاں وہ کتنی ٹینشن میں رہتے ہیں، اسموکنگ بھی کرنے لگے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. یہ ٹینشن وقتی ہے، مجھے امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ امید کا دامن تھامے ہوئے تھی. سنبل احمقوں کی طرح کبھی اسے اور کبھی عافیہ کو دیکھ رہی تھی. حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے مہراب، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اوکے تم بیٹھو، میں آتی ہوں ابھی. وہ پھر کسی کام سے باہر گئی تھی. یہ عافیہ، اس کا مطلب ہے الطاف کو انہوں نے سجیشن دی تھی؟ ہاں میں خود حیران ہوں، یہ ٹھیک تو نہیں ہے. سنبل نے اسے دیکھا. تم حاضی کو میسج کر دو، ہم گھر جا رہے ہیں. انہیں بمشکل 10 منٹ ہوئے تھے اور وہ جانے کے لیے تیار تھی. سنبل اسبات میں سہ ہلا کر میسج ٹائپ کرنے لگی. وہ یہاں دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی مگر اب مزید بڑھ گیا تھا. اسے معلوم نہیں تھا کہ عافیہ اتنی خود غرض سوچ رکھتی ہے. ریلنگ پہ ہتھیلیاں جمائے وہ موسم کی دل فریبیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عافیہ کے متعلق ہی سوچ رہے تھے جب مہراب ہاتھ میں کافی کے مگ لیے گولائی کی طرز پہ بنی سیڑھیاں چڑھتی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. چائے کا مگ ریلنگ پہ رکھتے ہوئے وہ ان کا ارتکاز بھٹکا گئی. اتنی فرصت سے کیا سوچا جا رہا ہے؟ انہی کے انداز میں اس نے بھی ہتھیلیاں جمائیں اور قدرے جھک کر نیچے لان میں دیکھنے لگی. سرسبز ماحول اور خوشگوار موسم نے طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا. یوں ہی بس وہ اب دھند سے آسمان کی پرچھائیوں کو در و دیوار پر اترتا محسوس کرتے ہوئے ہمسایوں کے گھر میں جھانکنے لگے جہاں مودی انکل اپنی گرے ہیلینو کے ناز نخرے اٹھانے میں مشغول تھے. عافیہ کو سوچ رہے تھے نا؟ وہ ان کے دل میں اترنے کا فن جانتی تھی. جھکی پلکوں کے سائے میں عافیہ کا عکس چلملا رہا تھا. عافیہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان کے گھر گئے تھے؟ نہیں تو؟ وہ چونکے. کب گئی تھی تم؟ پرسوں میں اور سنبل گئی تھی حاضی کے ساتھ. حیرت ہے عافیہ نے آپ سے ذکر نہیں کیا. اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی، شاید اس کے ذہن سے نکل گیا ہو. وہ بیمار رہی ہیں، آپ نے بتایا تک نہیں. کیا آپ کے بھی ذہن سے نکل گیا تھا؟ اس کا لہجہ ایک دم ہی تیز ہوا تھا.
अताफ सीधे होकर उसे देखने लगे। बस यूं ही जिक्र नहीं किया। यूं ही मतलब? आप आहिस्ता आहिस्ता खुद को हमसे दूर कर रहे हैं ना? वो भी सीने पर बाजू लपेट कर उनके मुकाबिल खड़ी हो गई। ऐसी बात नहीं है। वो नज़रें चुरा गए। ऐसी ही बात है। मेरी तरफ देख कर बात करें अताफ। उनका हाथ थाम कर उसने बेलचक अंदाज में कहा, मामा की तलखियों और तुर्श रवैये की सज़ा आप हम सबको क्यों दे रहे हैं? हमारा कसूर बताएं। हम तो शुरू से मुखलिस रहे हैं ना आपके साथ। हमें तो आपसे मोहब्बत है ना। मैं, निया, अरीब और बाबा जान, हम चारों को यकसर अजनबी कर देंगे आप अपने लिए। गलत क्यों सोचती हो? उन्होंने नरमी से टोक कर हाथ छुड़ाया। मैं आफिया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके नाते उन्हें पसंद भी करती हूँ। दिल से चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाएं, मगर अताफ, आफिया बजाय हमारे दरमियान खलीज कम करने के उसे मज़ीद बढ़ाए, आपको हमसे दूर करे, ये मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना आपने? उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में वो पीछे हटी तो हाथ लगने से रेलिंग पर धरा मग नीचे रविश पर जाकर कई हिस्सों में बट गया। दोनों बेइख्तियार नीचे झुके थे। मेहराब ने उन्हें देखा। वो मुतासिफ नज़रों से नीचे देख रहे थे, जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अताफ, रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, ज़रा सी बेएहतियाती ने चकनाचूर कर देती है। उसका इशारा नीचे गिरे शीशे के मग की तरफ था। हर इंसान अपनी अलग हैसियत और अहमियत रखता है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ना किसी के कहने सुनने से रिश्ते जुड़ते या ख़त्म हो जाते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा अताफ। कागजी बंधन भले से दिल से मशरूत हो, मगर ये खूनी रिश्तों पर हावी नहीं आ सकते। आफिया से कह दीजिएगा कि वो आपको हमसे जुदा करने की कोशिश न करे, वरना। लब भींच कर उसने गुस्सा जब्त किया, फिर पलट कर भागने वाले अंदाज में सीढ़ियाँ उतरने लगी। एहतियात से मेहराब गिर जाओगी। वो बेइख्तियार टोक गए, मगर उसने सुना ही नहीं। फ्री हो जाने का ये मतलब नहीं कि तुम अब किताबों को हाथ लगाना ही छोड़ दो। एक हफ़्ता बहुत होता है रिलैक्स होने के लिए। मैंने मुबशिर साहब से बात कर ली है। कल से वो तुम्हें पढ़ाने आएंगे। तुम एंट्री टेस्ट की तैयारी करो। लाउंज में अलमास की पाठदार आवाज़ गूंज रही थी। वो अरीब की क्लास ले रही थी, जो अब घर पर कम ही नज़र आता था। उसने हाथ में पकड़ी फाइल पर एक नज़र डाली और किचन की तरफ बढ़ी। उसका कतई मूड नहीं था कि इस वक्त मामा से अपनी इज्जत अफजाई कराए। वो डॉक्यूमेंट्स फाइल लिए सुंबल की तरफ जाने का इरादा रखती थी। अंकल हाशिम ने उससे अपने ऑफिस में ही एक वैकेंसी का जिक्र किया था। वो कोशिश करना चाह रही थी, गो कि उसके पास तजर्बा नहीं था। वो एक इंग्लिश जरीदे से मुंसलिक थे। मेहराब सोच रही थी कि घर बैठने से अच्छा है कि वो अपनी डिग्री किसी काम में ले आए। बाबा जान की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, मगर मामा उसकी शादी कर देना चाहती थी, और ये गनीमत था कि फ़िलहाल कोई अच्छा प्रपोज़ल मौजूद नहीं था। किचन में सालेहा सब्ज़ी बना रही थी। मेहराब को देखते ही उसने बतीसी की नुमाइश की। उसके सामने गाजर और मूलियों का ढेर था। एक गाजर उठाकर सिंक में धोते हुए वो अरीब का एहतजाजी लहजा सुन रही थी। मामा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। आई हेट दिस प्रोफेशन। मैं फ़ोर्स में जाना चाहता हूँ। हमास भी PF ज्वाइन कर रहा है, मैं भी उसके साथ। स्टॉप इट। कितनी बार मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ कि तुम आर्मी में नहीं जाओगे। जानते नहीं हो कि आजकल क्या हालात हैं इस मुल्क के? तुम्हें मेरी ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं है। अरीब, मेरी दिली आरज़ू है कि मेरा बेटा डॉक्टर कहलाए। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग इख्तियार की। मामा, डॉक्टर की कमी नहीं है इस मुल्क में। एक मेरे डॉक्टर ना बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहती कि मैं आर्मी में जाऊँ तो मैं BBA कर लूँगा, देखा जाएगा। तुम कल 6 बजे घर पे ही रहना, मुबशिर आएंगे। मैं तुम्हारी कोई शिकायत न सुनूं। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बात पर ही जोर दिया था। फिर वो गालिबन अपने कमरे में चली गई थी। बची हुई गाजर डस्टबिन में डालकर वो बाहर निकल आई। अरीब सोफे पर मुंह लटकाए बैठा था। अरीब, मान लो मामा की बात, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई। वो उसके पास बैठ गए। हमेशा मामा की बात ही तो मानी है आपी। कपड़े जूते तक उनके पसंद के पहनता हूँ। उनके पसंद के स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे सब फ्रेंड्स इंडस में गए थे, मगर मैंने मामा की पसंद के कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता था, वो नहीं मानी। फिर मैंने साइंस के सब्जेक्ट रख लिए कि आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। मुझे यकीन था तब तक मामा मान जाएंगी, मगर आपी, वो ग्लूगीर लहजे में कह रहा था। मेहराब की आंखें पानी से भर गईं। मेरा दिल बहुत छोटा है आपी, मैं कैसे मेडिकल पढ़ूँगा? फ़ौज में जाने के लिए भी तो बहादुर बनना पड़ता है। वो भीगी पलकों से मुस्कुराई। फ़ौज में जाने के लिए इमोशंस चाहिए, सिर्फ बहादुरी ही तो नहीं। मैं बचपन से ही फोर्सेस को आइडियलाइज़ करता आया हूँ। हमास के पापा आर्मी में हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी उन जैसा बनना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनो। ये ठीक है मामा का हम पे बहुत ज़्यादा होल्ड है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं। तो मेडिकल पढ़कर भी तो फ़ौज में जा सकते हो। तुम मामा से ज़िद बांधोगे तो उन्हें दुख होगा। आफ्टर ऑल वो हमारी मामा हैं। उनकी ज़िंदगी का महवर तुम ही हो। उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदें तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता हैं। तुम मेडिकल पढ़ के फ़ौज में चले जाना, इस तरह तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मामा की भी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो धीरे धीरे बोल रही थी। अरीब ने उसे देखा और फिर अस्बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया।
اس کی سمجھ میں محراب کی بات آ گئی تھی۔ محراب نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک مسئلہ تو حل ہوا، ارشد ہاؤس کے مکینوں کا۔ اس کا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ پر امید تھی کہ اسے گڈ نیوز ہی سننے کو ملے گی، اس لیے آج کل نیٹ کی سہولت حاصل کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ نایاب کا بھی آخری سیمسٹر چل رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نایاب اس گھر کا سب سے خاموش کردار تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر میں ہے کہ نہیں، اس کی صرف ارشد وقار سے بنتی تھی۔ اس وقت بھی دونوں ٹی وی پر ایک ٹاک شو دیکھتے ہوئے سیاست پر تبصرہ کر رہے تھے۔ محراب صوفے پر نیم دراز ابغالیات سے متعلق کتاب پڑھ رہی تھی جب اریب نے سنبل اور حاذق کے آنے کی اطلاع دی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ محراب کتاب رکھ کر اٹھی ہی تھی کہ دونوں نے خاصے جوش و خروش سے انٹری دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ارشد کو حاذق کی دوستانہ نیچر بہت پسند تھی۔ اس کی شگفتہ بیانیاں اور چٹکلے انہیں بہت محظوظ کرتے تھے۔ ایک دم فرسٹ کلاس ہوں انکل، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ مزے میں؟ وہ اریب کے کندھے پہ بازو پھیلائے صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ سنبل نیا سے حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ شکر الحمدللہ بیٹا، مزے میں ہی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اور تم سناؤ؟ عدنان سمیع کے جانشین، اتنا ویٹ مزید گین کیا؟ کتنا ویٹ مزید گین کیا؟ اس نے اریب سے پوچھا جو قدرے بھری جسامت رکھتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی گول مٹول سا تھا۔ میں جم جوائن کر رہا ہوں حاذق بھائی، پھر آپ دیکھیے گا میرے مسلز۔ اوئے ہوئے، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ اور بیٹا جی آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی آف کر کے ارشد اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بس انکل جی، آج کل جاب کی تلاش جاری ہے۔ بھائی تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہی کنسٹرکشن کی طرف آ جاؤ، لیکن میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ تو مارکیٹنگ سے منسلک ہیں اور میں سول سروس میں جانا چاہتا ہوں۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور مس نیہا، آپ کب سے محفل پسند ہو گئی؟ کمال ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکی۔ میں آدم بیزار ہرگز نہیں ہوں، اس نے ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ تو پھر لگتی کیوں ہو؟ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ آپ اپنی نظر کا علاج کروائیں جا کر۔ بیٹا مذاق کر رہا ہے، ارشد نے ٹوکا تو وہ منہ بنا کے کہہ گئی۔ یہی تو قابل افسوس امر ہے انکل، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، فوراً سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ امریکہ والے بھی تو مذاق میں ڈرون حملے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ مخولیے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ وہ سیاست کی طرف آ گیا، جانتا تھا یہ ارشد کا پسندیدہ موضوع ہے، اور جو اتنی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ چھوڑیں انکل، اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے، اگر حملوں سے بچ جائیں تو بوم بارود میں اڑ جاتے ہیں، وہاں سے بچت ہو جائے تو ہاتھ سے کم نہیں۔ اب تو ہم سبھی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، راستے میں کب میزائل صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ وہ تلخ ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ پلیز آپ لوگ ہمیں مزید بور نہ کریں، پالیٹکس کے علاوہ بھی ہزاروں ٹاپکس ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ سنبل یہاں بور ہونے نہیں آئی تھی، بہنا بات گھوم پھر کر پھر سے وہیں آ جائے گی۔ دنیا گول ہے، سنا ہوگا، پاکستانی عوام کی سوچ بچار کا دائرہ بھی محدود ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم غلط کسے کہیں، یہاں سب کچھ ہی غلط ہے۔ اریب نے کہا تو محراب کے لبوں پر سوال مچل گیا، تو اسے ٹھیک کون کرے گا؟ امریکہ اور اس کے حواری ہم لوگوں کے مزاج ٹھیک کر تو رہے ہیں۔ امریکہ ہمارا گاڈ فادر ہے، جہاں ہم غلطی کرنے لگے وہ کانوں سے پکڑ لیتا ہے۔ آنٹی گھر پہ نہیں ہے کیا؟ سنبل نے محراب سے پوچھا۔ وہ موضوع تبدیل کرنا چاہ رہی تھی۔ ماما سعود ماموں کی طرف گئی ہیں، آنے والی ہوں گی اب تک۔ صاحب بہادر تشریف رکھتے ہیں کیا؟ حاذق کا اشارہ اعتاف کی طرف تھا۔ محراب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ اپنی سلطنت میں تشریف فرما ہے۔ اوکے، تو پھر ہم ان کی خدمت میں آداب بجا لائیں۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھا تو سنبل بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی سر سے ایک کام ہے۔ کیا کام؟ محراب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا۔ بس ہے ایک۔ وہ حاذق کے پیچھے چلی گئی۔ محراب اب چائے بناتے ہوئے بھی مسلسل یہی سوچتی رہی کہ سنبل کو اعتاف سے کیا کام آن پڑا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی کا انتظام کر لیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد سب اس طرح اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ نیہا کو ساتھ لگائے جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ کچھ سامان اس نے اریب کو بھیج کر منگوا لیا تھا۔ جاؤ نیہا، انہیں بلا لاؤ، اعتاف کو بھی ساتھ لانا لازمی۔ چائے تھرمس میں ڈالتے ہوئے اس نے فریج سے کیک نکالتی نایاب سے کہا، بلکہ ٹھہرو میں خود بلاتی ہوں، تم یہ ٹیبل پہ رکھو۔ اسے ہدایت دے کر وہ چہرے پہ آئے بالوں کو کیچر میں جکڑتی انیکسی کی طرف آئی تو حاذق سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو ہی بلانے آ رہی تھی، چائے بالکل تیار ہے۔ تم نے بنائی ہے؟ حاذق نے پرشوق نگاہیں اس کے گلابی چہرے پہ ڈالی۔ سبز لباس میں دھلے ہوئے شاداب چہرے کے ساتھ وہ بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ جی میں نے ہی بنائی ہے۔ ویسے تم مجھ سے ناراض تھے نا؟ تم سے ناراض؟ خود سوچو رہ سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ محراب نے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔
اچھا اب ڈائلاگ مت جھاڑو، لاؤنج میں چلو، میں انہیں لے کے آتی ہوں۔ وہ اسے سائڈ پہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ مگر سر یہ ٹھیک نہیں ہے، محراب آپ کے لیے بہت ٹچی ہے، اسے اپنی ماما کی زیادتیوں کا احساس ہے، وہ اس کی تلافی چاہتی ہے۔ وہ سنبل کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ مگر مجھے ماما سے شکایت نہیں ہے سنبل، آپ محراب کو سمجھائیں، ماما نے جو کیا وہ ان کی فطری مجبوری تھی۔ میں UK اس لیے نہیں چاہ رہا کہ ان سب سے تعلق ختم کر دوں، بلکہ میں تو کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ محراب آپ کی وجہ سے بہت ڈپریس رہتی ہے۔ سنبل کے مزید کچھ کہنے سے قبل وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ الطاف نے اس کی طرف نہیں دیکھا، غالباً وہ جان گئے تھے کہ محراب ہی ہے، اور وہ ریوالونگ چیئر پر دراز اپنی کتابوں کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ سنبل ان کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ سنبل چائے پی لو آ کر، اور الطاف آپ بھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، فوراً ہی جواب مل گیا تھا۔ تم چلو سنبل، میں انہیں لے کے آتی ہوں، وہ استحقاق بھرے لہجے میں بولی تھی۔ سنبل مسکراتی ہوئی باہر نکلی تو وہ ان کے قریب آئی۔ 31 سالوں سے آپ اپنے ساتھ ہی وقت گزار رہے ہیں، کب آپ نے خود کو ہم سے شیئر کیا ہے؟ ہم خود ہی آپ سے تعلق بحال کرتے رہے، آپ تو شروع سے ہی اپنی ذات کے اصرار میں گم رہے ہیں الطاف، پھر اب اپنے ساتھ جینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ کی زندگی کا کون سا پل ہماری محبتوں سے مشروط رہا ہے؟ وہ ان کی کتابیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ جب تم جان ہی گئی ہو کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں تو پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، یہ بے سود ہے۔ ان کی بزنس ڈائری وہ ریک میں رکھنے لگی، انہوں نے نامحسوس انداز میں لے کر دراز میں رکھی۔ میں آپ کو روکنے کا حق رکھتی ہوں الطاف، آپ چاہے یہ حق مجھے تفویض کریں یا نہیں۔ خیر، اس موضوع پر بعد میں بات ہوگی، فی الحال آپ میرے ساتھ چلیں، وہاں ماما ہوں گی محراب، ان کا موڈ آف ہو جائے گا۔ وہ رسانیت سے بولے تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ماما گھر پہ نہیں ہیں، ماموں کی طرف گئی ہیں، اب اٹھیں پلیز یار، مجھے بالکل طلب نہیں ہے چائے کی۔ نو مور آرگیومنٹس۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو ناچار انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ نومبر کے شروع کے دن تھے، عجیب بے کیف سا موسم تھا، سرد ہواؤں اور گرم موسم کا سنگم بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ پل میں گرمی لگنے لگتی ہے اور پل میں سردی رگ و پے میں لہو منجمد کرنے لگتی ہے۔ ارشد ہاؤس کے روز و شب میں تبدیلی آئی تو محض اتنی کہ اریب نے میڈیکل کالج جوائن کر لیا تھا، نایاب نے باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیا تھا، اب جواب کی منتظر تھی، اور محراب دا مرر سے منسلک ہو گئی تھی۔ الطاف ارشد کو ایک ہفتے تک انگلینڈ چلے جانا تھا۔ محراب کی بچکانہ باتوں پر وہ قطعی سنجیدہ نہیں تھے۔ ارشد بھی خاموش سے تھے اور محراب ان سے خفا خفا پھرتی، مگر وہ اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ حاذق اسلام آباد چلا گیا تھا، اسے وہیں جاب مل گئی تھی۔ سنبل شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ محراب کو بتا چکی تھی کہ حاذق اس کے لیے سنجیدہ ہے، وہ بھی اس کے متعلق سوچ لے، اور وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ وہ تمہارا اسٹوپڈ بھائی میرے لیے سنجیدہ ہے، ہاؤ فنی۔ اسٹوپڈ ہے تو کیا ہے، شادی تو کرنی ہے نا اس کی، اور اس کے لیے تمہیں میں ہی ملی ہوں۔ وہ شرارت سے بولی، یار میرا بھائی اتنا بھی اسٹوپڈ نہیں ہے۔ اس نے دہائی دی، کیا کمی ہے اس میں، ہینڈسم ہے، کوالیفائڈ ہے، جینیس ہے، بس ذرا عقل سے پیدل ہے۔ تھوڑی سی عقل تم اسے دے دینا، وہ جل ہی تو گئی تھی۔ اگر تمہارے پاس ہے تو؟ میرے پاس تو کافی ہے، چاہو تو تم بھی لے لو۔ جی نہیں شکریہ، میں اوور لوڈ ہو جاؤں گی۔ پھر تم راضی ہونا؟ کیا ہے یار، ابھی اس بارے میں نے سوچا نہیں سوچا تو سوچ لو، دونوں ساتھ ہی کروا لیتے ہیں۔ اوہ نو، اب اتنی جلدی بھی نہیں، کم از کم 2 سال تو بالکل نہیں، بڈھی ہو جائے گی، سفید بال نکل آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، شاید جب تک تمہارے بھائی کو واقعی عقل آ جائے۔ وہ دونوں پلاننگ کر رہی تھی، مستقبل کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی، بے تحاشا ہنستے ہوئے انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ ان کی تقدیر ان کے ساتھ کتنا بھیانک مذاق کر جائے گی۔ وہ معمول کے مطابق 9 بجے تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کا آفس ٹائمنگ 10 بجے سٹارٹ ہوتا تھا اور وہ 10-15 منٹ پہلے پہنچ جاتی تھی۔ اریب کالج جا چکا تھا اور نیاب اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ محراب، وہ فریزر میں سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی جب اس نے الطاف کی آواز سنی۔ وہ حیران سی ہو کے پلٹی، وہ دروازے میں کھڑے تھے۔ بلیک 3 پیس میں ان کا سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد وہ کچن میں آئے تھے۔ محراب نے ہاتھ میں پکڑی بوتل ٹیبل پہ رکھی۔ جی میں جا رہا ہوں، 11 بجے میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، پھر وہاں 1 دن قیام کر کے انگلینڈ۔ واٹ؟ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، مگر نیچے ڈائننگ ٹیبل کی موجودگی کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ ان کو جانا ہے، مگر وہ تو خدا حافظ کہنے بھی آگے تھے۔ آپ جا رہے ہیں؟ نیاب کو بھی شوق لگا تھا۔ ہاں بتایا تو تھا تمہیں۔ انہوں نے محراب کو دیکھا۔ ہاں بتایا تھا، مگر یہ نہیں کہ سیٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ اسے غصہ آنے لگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر ہم آپ کی طرح بے حس ہیں نہ پتھر۔ اب بھی کیوں آئے ہیں؟ وہاں جا کے بتا دیتے، اس طرح تو کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ الطاف، اس کا لہجہ بھرا گیا، پلیز ڈونٹ بی ایموشنل۔ نیاب اپنا خیال رکھنا بیٹا۔
آگے بڑھ کر انہوں نے نایاب کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ محراب کی آنکھیں برسنے لگی تھیں، نایاب کی پلکوں میں بھی آنسو لرزنے لگے۔ کب آئیں گے بھائی؟ تمہاری شادی پہ آؤں گا۔ انہوں نے بوجھل ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ اتنی دیر بعد آپی کی شادی میں نہیں آئیں گے؟ تمہاری آپی مجھے بلائیں گی تو ضرور آؤں گا۔ جانے کیا تھا ان کے لہجے میں، محراب چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور رونے لگی۔ الطاف اچھے خاصے پریشان ہو گئے۔ محراب یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اس کے قریب آئے مگر وہ بدستور روتی رہی۔ محراب پلیز، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا مگر اس نے جھٹک دیا۔ جائیں آپ، چلے جائیں، آپ کو اس طرح خوشی ملتی ہے تو اسی طرح ہی صحیح۔ وہ ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے ہوئے چلائی، نیا تم اسے سمجھاؤ پلیز، یہ تو پاگل ہے۔ وہ بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے۔ بھائی آپ نہ جائیں، یہاں کیا کمی ہے؟ تم بھی کمپوز یور سیلف محراب، جانے والے کو ہنسی خوشی رخصت کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ الماس ان کی آوازیں سن کر آ گئی تھیں۔ السلام علیکم ماما۔ الطاف نے سلام کیا تو وہ انہیں گھورنے لگی۔ ماما بھائی انگلینڈ جا رہے ہیں، نیاب نے اطلاع دی تو وہ ایک پل کو چونکی، پھر محراب کو ڈپٹتے ہوئے بولی، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے تمہارے روکنے سے رکنا ہوتا تو؟ ادھوری بات چھوڑ کر وہ پلٹ گئیں۔ الطاف نے حیرت سے ان کا جملہ سنا۔ اسی پر لینڈ لائن فون کی تیز گھنٹی نے انہیں ہوش کی دنیا میں لاپٹکا تھا۔ بابا جان سے مل لیے آپ؟ نیاب نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ان کے آفس ہی جا رہا ہوں، وہ مجھ سے خفا تھے۔ نیا تم انہیں منا لینا، ان سے کہنا میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں مگر ان کی خفگی نہیں۔ تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ محراب، نیا، الماس کی پکار میں کچھ ایسا تھا، وہ گھبرا کے باہر لپکے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے رو رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ محراب کا دل بیٹھنے لگا جیسے کہیں کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تمہارے بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں۔ کیا؟ وہ تینوں ایک ساتھ چلائے تھے۔ گھڑیال نے 12 بجے کی اطلاع دی تھی۔ محراب نے چونک کر ہسپتال کے ویران کوریڈور پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، پیاس کے باعث حلق خشک ہو گئے تھے۔ شدت گریہ سے آنکھیں یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس نے ایک بوند بھی پانی نہیں پی۔ سنگی بینچ پر نیا سکڑ سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کے ارتعاش سے ظاہر تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ الماس جائے نماز پر سجدہ ریز تھیں۔ نیاب کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ 9 گھنٹے سے زائد وقت ہو چلا تھا۔ ارشد وقار کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، وہ ICU میں تھے۔ موقع پر موجود لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا، ڈرائیور تو فوراً ہی فرار ہو گیا تھا۔ الطاف حیران و ششدر رہ گئے۔ ان کا جانا خدا کو منظور نہیں تھا شاید۔ اپنے پیاروں کو مشکل میں چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتے تھے بھلا؟ وہی تو تھے جو انہیں سنبھال رہے تھے۔ اریب تو ابھی 17 سال کا تھا۔ بابا جان کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی اس کی اپنی حالت گہر ہو گئی تھی۔ سنبل لوگ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے گئے تھے۔ سنبل کے گلے لگ کر محراب بری طرح ٹوٹ کے روئی تھی۔ الطاف اسے روتا دیکھ نہ سکے تھے، اسی لیے فوراً ہی باہر نکل گئے تھے۔ حاذق نے بھی کئی بار کال کی تھی انہیں۔ پیاس کے مارے اس کا حلق سوکھنے لگا تو وہ خود کو سمیٹ کر واٹر کولر کی تلاش میں باہر آ گئی۔ الطاف پلر سے ٹیک لگائے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی۔ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا؟ نہیں، مجھے سخت پیاس لگی ہے، وہ بدقت تمام بولی۔ میں کینٹین سے کولڈ ڈرنک لے آتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھے۔ نہیں، مجھے پانی پینا ہے۔ اوکے تم بیٹھو، میں پانی لے آتا ہوں۔ محراب دیوار کے پاس رکھی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ منرل واٹر کی بوتل لیے چلے آئے تھے۔ بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے نا الطاف؟ پانی پی کر اس کی آواز بحال ہوئی تھی۔ انشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان کا حوصلہ کمال تھا۔ وہ رشک سے انہیں دیکھنے لگی۔ الطاف، اگر آپ چلے جاتے تو ہمیں کون سنبھالتا، کون دلاسا دیتا؟ بیوقوفوں والی باتیں مت کرو، ہم تو آپ کو روک نہیں سکے الطاف، بابا جان نے روک لیا۔ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ الطاف کے وجیح چہرے پر بلا کا سکوت تھا۔ وہ سگریٹ سلگانے لگے۔ بالآخر ایک صبر آزما دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ رات بھی اشکوں میں بھیگتی رہی تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب ڈاکٹرز نے خوشخبری سنائی تھی کہ ارشد وقار کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ دونوں ماری خوشی کے الطاف سے لپٹ گئی تھی۔ ابھی ICU روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار مشینوں میں جکڑے ارشد وقار کو دیکھ کر الطاف کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ سنبل اور اس کی ممی ان کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں۔ 21 گھنٹوں کے بعد ان کا دل کچھ کھانے کو چاہا تھا جب ہی حاذق کا فون آ گیا۔ مجھے سنبل نے ابھی میسج کیا ہے کہ ارشد انکل کو ہوش آ گیا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم پریشان مت ہونا پلیز۔ زندگی حوادث سے عبارت ہے، آزمائشیں انسانوں پہ ہی آیا کرتی ہیں۔ کلنڈر اور منموجی سا حاذق عباد بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں حاذق، آزمائشیں انسانوں پہ ہی آتی ہیں، مگر کل تو جیسے ہمارے اندر بھی زندگی مر چکی تھی۔ بس اب ٹینشن مت لو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، میں سنڈے تک آؤں گا۔
सुंबल बता रही थी कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया, ये ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखा करो यार। हाँ ठीक है, जब इंसान परेशान हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर अल्लाह की ज़ात पे कामिल भरोसा रखना चाहिए। अब कुछ खा लेना, ओके प्लीज़। ओके। वो पहली बार मुस्कुराई थी। अरीब से बात करवाओ, उसने कहा तो वो फ़ौन अरीब को देखकर सुंबल के पास आ बैठी, जो थर्मस से उसके लिए चाय निकाल रही थी। तुम भी ले लो। नहीं यार, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ, मम्मी को दे देती हूँ। वो कप में चाय डालने लगी। अताफ कहाँ गए हैं? मेडिसिन लेने गए हैं गालिबन। तुम्हें खबर है आज उनकी इंग्लैंड की फ़्लाइट है? चाय का सिप लेते हुए उसने आहिस्तगी से बताया। क्या वाकई? सुंबल को यकीन नहीं आया था। कल ये इस्लामाबाद जा रहे थे जब बाबा जान के एक्सीडेंट की इत्ला आ गई। ओह नो यार, तो अब क्या कर रहे हैं? तो अब क्या कह रहे हैं? क्या कहना है उन्होंने? बाबा जान की सीरियस कंडीशन उनके सामने है, बाबा जान को इस तरह छोड़ कर तो नहीं जा सकते ना। तुम सिर्फ चाय ले रही हो, ये सब मैंने देखने के लिए तुम्हारे सामने नहीं रखा। रस्क ले लो, ये ब्रेड भी है। सुंबल को ख्याल आया तो उसे डपटने लगी। बस ये रस्क दे दो। भूख महसूस हो रही है, दिल तो ज़रा नहीं चाह रहा। कहीं कुछ सही होता है और कहीं कुछ गलत। ज़िंदगी के अजीब रंग हैं यार। वो दोनों बातें करने लगी थी। ज़रा देर बाद ये अजीज़ व अकारीब के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। जिसे खबर मिल रही थी वो अयादत के लिए आ रहा था। अरशद वकार हर दिल अजीज़ शख्सियत थे और वसी हल्का अहबाब रखते थे, इसलिए अयादत करने वालों का तांता बंधा रहा था। आफिया भी आई थी। यहाँ इतने लोग मौजूद तो हैं, अताफ को गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहिए था। यह हादसे तो ज़िंदगी के साथ हैं, आफिया ने कहा था। हमारे लिए हमारे बाबा जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना चाहते हुए भी मेहराब का लहजा तल्ख हो गया था। जवाबन आफिया ने बात बदल दी थी, मगर बमुश्किल 10 मिनट ही बैठी थी। अताफ उसके साथ चले गए थे ताकि उसे ड्रॉप कर दें और समझा भी सकें। मेहराब सऊद मामू की हीरा से बातें कर रही थी जब अलमास ने उसे पुकारा। तुम्हारे बाबा जान तुम्हें बुला रहे हैं मेहराब। क्या बाबा जान बात करने लगे हैं? वो सरखुशी के आलम में भागी गई। वो अंदर आई तो मामा, सऊद मामू, सुंबल के मम्मी डैडी के अलावा निया और अरीब भी मौजूद थे। बाबा जान, वो उनके करीब चली आई। वो धीरे से मुस्कुराए तो उसने झुककर उनकी पेशानी चूम ली। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो मेहराब? ये कोई पूछने वाली बात है बाबा जान। वो उनका हाथ थाम कर उनके करीब ही बैठ गई। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? वो बरसों के बीमार लग रहे थे। बाबा जान प्लीज़ इस तरह मत कहें। आंसू फिर से पलकों पे चमकने लगे थे। अताफ कहाँ है? उन्होंने पूछा तो वो उन सबको देखने लगी जिनके चेहरों पर बला की संजीदगी थी। उसे उलझन होने लगी कि मामला क्या है। भाई आफिया जी को ड्रॉप करने गए हैं, आते होंगे, निया ने बताया। उसे फ़ोन करो कि जल्दी आई, वक्त कम है। बाबा जान आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी अनहोनी के एहसास ने उसे वहशत ज़दा कर दिया था। निया अताफ को कॉल करने लगी। अलमास, उन्होंने अब अपनी निस्फ बेहतर को पुकारा था, जिनका चेहरा मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। जी? हमेशा दमंग लहजे में उनसे बात करने वाली अलमास अरशद के मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। तुम दिल से मेरी बात मान रही हो ना? मेरे बेटे को मज़ीद सज़ा मत देना अलमास। पर रो पड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ मेहराब से कहा उसने मेहराब के कदमों से ज़मीन खींच ली थी। वो फटी फटी नज़रों से अंदर दाखिल होते हुए अताफ को देखने लगी, जिसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। मुझे महसूस होता है जहाँ मैं आँख झपकूंगी वहीं पर हादसा होगा। अरशद वकार अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। इकलौते होने के नाते उनके नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं रखी गई थी। माँ बाप तो उन्हें देख देख कर जीते थे। कम उम्री में ही उन्हें अपनी उम्र से बड़ी लड़की से पहली नज़र का इश्क हो गया था। वो कोई गैर नहीं बल्कि उनके मिंजले मामू की बेटी थी। वो इस वक्त इंटर के स्टूडेंट थे, जबकि लैला मैथ्स कम्युनिकेशन में एमए के बाद मुकामी कॉलेज में लेक्चरार हो गई थी। मामू के घर उनका शुरू से ही आना जाना था। लैला गैर मामूली हुस्न रखती थी, उनके चाहने वालों की कोई कमी न थी। कम उम्री से ही वो सताइश की आदी थी। अम्मा भी अपने भाई के घर जाके बहुत खुश होती। तब उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो किस वजह से भाग भाग कर तोकीर मामू के घर जाते हैं। तोकीर मामू की 3 बेटियां ही थीं, बेटा कोई न था। लैला सबसे छोटी थी और बेहद लाडली थी। अम्मा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका हुस्न परस्त बेटा खुद से 6 बरस बड़ी लड़की को दिल दे बैठेगा। ये तो जब पता चला जब उन्होंने उनसे मामू के घर रिश्ता लेके जाने की बात की। वो हक तक रह गई। ए बावले हो गए हो क्या? उन्हें अपनी समावतों पर यकीन नहीं आया था। अम्मा प्लीज़, मेरी अच्छी अम्मा है ना आप। आपको पता है ममानी आजकल लैला के रिश्ते देख रही हैं, आप उनसे बात कर लें प्लीज़। वो उनका घुटना पकड़े कह रहे थे और अम्मा बेहोश होने के करीब हो गई। वे अरशद, पागल हो गया है तू? होश के नाखून ले मेरे चाँद, ये तू किस तरह की बातें कर रहा है? अम्मा सीधे साधे अंदाज में तो कह रहा हूँ, आपको जाने क्यों समझ नहीं आ रही? तेरी तो अभी पूरी मूछें नहीं निकली और तू शादी की बातें करने लगा है नामुराद। 18 साल का हो गया हूँ, हो जाऊँगा माँ 2 माह बाद। मूछें निकल तो आई हैं अम्मा, आप कहती हैं तो नकली लगवा लेता हूँ, उसने झुंझला के कहा।
پورے 6 سال بڑی ہے وہ تجھ سے۔ انہوں نے انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو کیا ہے اماں، مجھے اچھی لگتی ہے وہ، میں لیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی عمر دیکھ اور حرکتیں دیکھ، کیسی بے شرموں والی باتیں کر رہا ہے تو۔ اسی لیے ماموں کے گھر بھاگ بھاگ کے جاتا تھا کمبخت؟ اوہو اماں، آپ تو اپنے ہی مسئلے لے کے بیٹھ گئی ہیں، پہلے میرا مسئلہ تو حل کر دیں۔ 6 سال ہی بڑی ہے مجھ سے، 60 سال تو نہیں۔ بے جا کے پڑھ، اپنا دماغ نہ خراب کر میرا، بڑا آیا شادی کرنے والا۔ اماں میں آپ سے بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، شادی کروں گا تو لیلا سے۔ جا کے اپنے باپ سے کہہ، 4 چوٹ کی مار پڑے گی نا تو ساری عاشقی ناک کے رستے باہر نکل آئے گی۔ کیا ہوا خالہ، کیوں بیچارے ارشد باؤ کی بے عزتی خراب کر رہی ہو؟ وہ ماں بیٹا بات کر ہی رہے تھے کہ الماس چلی آئی۔ وہ ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی اور ارشد کو خاصا پسند کرتی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارے ارشد باؤ کا، تو ہی سمجھا اس باولے کو، وہ بیزاری سے بولی۔ الماس سے تو وہ ویسے ہی کچھ چھپاتی نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ارشد کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ اسی پر چڑھ دوڑے۔ تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ملتا؟ جب دیکھو منہ اٹھائی چلی آتی ہو، برداشت نہیں ہوتا تو چلی جاتی ہوں۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں فوراً ہی پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے، وہ تن فن کرتے باہر نکل گئے۔ یہ تو ہر وقت ہی جلے توے پہ بیٹھا رہتا ہے، تو ادھر آ میری بچی، یہاں بیٹھ میرے پاس۔ انہوں نے پچکارا تو وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی، پھر الجھن بھرے انداز پہ پوچھنے لگی، یہ ارشد باؤ کو کیا ہوا ہے؟ عشق کا بھوت سر چڑھ گیا ہے؟ جی، اس کے پلے کچھ نہ پڑا تھا۔ اماں سادگی سے اسے سب بتانے لگی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس انکشاف نے الماس کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر دی ہے۔ اماں کے ذریعے ہی ابا تک بات پہنچنی تھی، مگر اماں اتنی بے شرمی والی بات ان سے کرنے پر رضامند نہ تھیں۔ ناچار اسے خود ہی لیلا سے بات کرنی پڑی۔ لیلا ان کی بات سن کر یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دوبارہ مدعا بیان کیا۔ اب کی بار لیلا زور سے ہنسی تھی اور پھر کتنی ہی دیر ہنستی رہیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔ کیا مذائقہ ہے اس میں؟ ارشد، تم کل کے بچے جسے فیڈر چھوڑے کچھ سال ہی ہوئے ہیں، میں تم سے شادی کروں گی؟ ہاں، اس صدی کا حیرت انگیز لطیفہ ہے بھائی کہ ارشد میاں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی لیلا توقیر سے۔ تم ابھی بچے ہو ارشد، ایسے کام کرنے کے لیے عمر پڑی ہے۔ جاؤ شاباش، جا کے پڑھائی پہ توجہ دو۔ انہوں نے ہولے سے اس کا رخسار تھپتھپا کر کہا تو وہ جزبز ہو گئے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیلا۔ محبت؟ سو واٹ، مجھ سے تو سینکڑوں لوگ محبت کرتے ہیں۔ میری ٹیبل پر ہر روز سرخ گلابوں کا انبار ہوتا ہے، تو کیا میں سب سے شادی کر لوں؟ بی میچور ارشد، میں تمہاری ان احمقانہ باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ تم بھی مت کرنا ورنہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور ویسے بھی اگلے مہینے میری شادی طے ہو رہی ہے سر دانش عزیز سے۔ تم تو جانتے ہو انہیں، پہلے تمہارے کالج میں ہوتے تھے، میں ان سے لو میرج کر رہی ہوں۔ ان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور وہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ وہ کئی ماہ سے میرے پیچھے بڑے ہوئے تھے، کئی بار پرپوزل بھی بھجوا چکے ہیں، اب سب نے پرپوزل اوکے کر دیا ہے۔ ممی تو کچھ دنوں میں تم سب کو انوائٹ کرنے والی تھیں اور تم مجھ سے اپنا حال دل ڈسکس کرنے آ گئے۔ ارشد، محبتیں یوں ہی نہیں ہو جاتی، یہ وقتی کشش ہے، وقت کے ساتھ تم سب بھول بھال جاؤ گے۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی مت کریں، مگر میرے جذبوں کو مذاق میں مت اڑائیں۔ محبت یوں ہی ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ کے نہیں کی جاتی۔ وہ اداس ہو گئے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، مگر کیوں خود کو تماشا بنانے پر تل گئے ہو؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ نہ میں تمہاری طرح بے وقوف ہوں نہ جذباتی۔ عنقریب میری شادی کا کارڈ تمہیں مل جائے گا، تم ضرور آنا، اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ کندھے اچکاتی ان کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ملول سے گھر آ گئے۔ اماں کو اندازہ تھا، اپنی عقل مند بھتیجی سے وہ اسی بات کی توقع رکھتی تھی۔ اگلے 2 دن تک وہ اداس بلبل بنے پھرتے رہے، کمرے میں سارا دن اداس اور غمگین گانے چلتے رہے۔ الماس ان کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی، اسے رہ کے لیلا پہ غصہ آتا کہ اس کے اچھے بھلے ارشد باؤ کو روگی بنا دیا تھا۔ وقت کی فطرت میں نہ ٹھہرنا ہے نہ پلٹنا۔ لیلا کی شادی آئی اور گزر گئی۔ ارشد بہانہ بنا کر دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں گھومنے چلے گئے تھے۔ ابا تو ان کی حالت سے بے خبر تھے، انہیں تشویش رہنے لگی کہ ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، اتنا اداس اور چپ کیوں رہنے لگا ہے۔ تاہم اماں اور الماس تو سب جانتی تھیں۔ الماس نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے ابا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اچھا ہے، لڑکوں کو سنجیدہ ہی ہونا چاہیے۔ ان کی دلچسپی سوائے پڑھائی کے ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ پہلے الماس سے ان کا اکثر جھگڑا رہتا تھا، مگر اب تو اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ الماس انہیں لاکھ چڑھاتی، تنگ کرتی، طنز کرتی، مگر وہ چپ رہتے۔ تنگ آ کر الماس نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایم اے اکنامکس کے بعد وہ برسر روزگار ہوئے تو اماں کو ان کے سر پر صحرا سجانے کی فکر لگ گئی۔ اماں، میں شادی نہیں کروں گا، انہوں نے صاف کہہ دیا۔
اماں جسے کم عمری کی حماقت کہہ رہی تھی وہ تو ان کے بیٹے کے جی کا روک بن گئی تھی۔ انہوں نے بہت سمجھایا مگر ان کی ہاں میں نہ بدلی۔ الماس بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے ماں باپ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ اماں الماس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ خود الماس کی بھی دلی خواہش تھی، تاہم ارشد شادی پر آمادہ نہ تھے۔ انہی دنوں ابا دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ اماں بالکل ہی ڈھہ گئی تھی۔ ایسے میں الماس ہی تھی جو ان کی دل جوئی کرتی، ان کا کام سنبھالتی اور بدلے میں ارشد وقار کی ایک ستائشی نگاہ کی منتظر رہتی۔ پر وہ تو پتھر ہو چکے تھے۔ آفس اور گھر تک محدود زندگی نے انہیں معاشی طور پر بہت مستحکم کر دیا تھا۔ حالات اچھے ہوئے تو انہوں نے نیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں معقول سا گھر خرید لیا۔ تو ہی چلا جا اس گھر میں، یہاں الماس ہے میرا جی بہلانے کو، وہاں کے دیواروں سے باتیں کروں گی۔ وہ سخت اداس رہتی۔ اماں میں نے اتنے شوق سے گھر بنایا ہے اور تو نے کون سا ارمان پورا کیا ہے ہمارے دل کا؟ تیرا بس چلے تو یوں ہی حسرت لیے میں قبر میں اتر جاؤں۔ ایک ہی تو اولاد تھی میری، کتنا ارمان تھا کہ تیری شادی ہو اور ہمارے آنگن میں تیرے بچے کھیلتے پھریں، پر ہائے میرے نصیب، کسی دن میں بھی ایسے ہی آنکھیں موند لوں گی اور تو اپنے روگ کے ساتھ جیتا رہی۔ پلیز اماں ایسی باتیں مت کریں۔ وہ بھی اداس ہونے لگے۔ تو کیسی باتیں کروں ارشد؟ تیری حماقت ہماری جان کا روگ بن گئی ہے۔ وہ نیک بخت تو اپنے گھر میں خوش باش ہے، اللہ نے چاند سا بیٹا بھی دے دیا ہے اسے، اور تو اب تک تیرے دل سے وہ پھانس نہیں نکلی۔ دیکھ ارشد، یہ قسمتوں کے کھیل ہیں سارے، نہ تیری مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے نہ ہماری مرضی سے، پھر بھی تو ہمیں قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، میں نے کبھی آپ کو قصوروار نہیں سمجھا، یہ تو میرا نصیب تھا اور میں اسی پر صبر کر بیٹھا۔ تو پھر تو نے ہمیں کس بات کی سزا دی؟ کیسا سونا آنگن پڑا ہے میرا، میں تو اسی میں ارمان دفن کرتی آ رہی ہوں اور تو نے ایک اور مکان خرید لیا ہے۔ گھر تو گھر والوں سے بنتے ہیں نا ارشد۔ اماں میرا دل نہیں مانتا شادی کو، میں کیا دے سکوں گا آنے والی کو؟ 7 برس ہو گئے اس بات کو اور تو نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا۔ آنے والی اپنے ساتھ قسمت لے کے آئے گی تو دل میں خود ہی جگہ بنا لے گی۔ اچھا اماں کر لیں جو مرضی۔ انہوں نے تنگ آ کر ہاں کر دی تھی اور اماں پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو سچ کہہ رہا ہے ارشد؟ ان کی بوڑھی آنکھوں میں پھر سے چمک آ چکی تھی۔ جی اماں، وہ دھیرے سے مسکرائے۔ تو پھر میں آج ہی نعیمہ سے بات کرتی ہوں۔ وہ فوراً ہی خوشی سے بولی تھی۔ ان سے کیوں؟ الماس کے سلسلے میں اس کی ماں سے ہی بات کروں گی نا۔ آپ الماس کو وہ بنانا چاہتی ہیں اماں؟ وہ قدرے حیران ہوئے۔ وہ بے ڈول جسامت والی سیدھی سادی سی الماس اب ان سے پہچانی بھی نہ جاتی تھی۔ شولڈر کٹ بال، خوبصورت خد و خال کی مالک الماس اب ایک دلکش سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ آج کل ایم اے کے بعد فارغ تھی۔ تعلیم اور خوبصورتی نے اس کی شخصیت کو عجیب سا وقار اور دلکشی عطا کر دی تھی۔ ہاں تو اور کیا، تجھے اب اس پہ بھی اعتراض ہے کوئی؟ انہوں نے چشمے کی اوٹ سے گھورا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ اعتراض مجھے نہیں، اسے ہوگا۔ اسے کیوں ہونے لگا اعتراض؟ میں نے ایسے بولا جیسے کوئی انگلش بولتا ہے۔ اسے کیوں ہونے لگا اعتراض؟ مجھے لگ رہا ہے اماں۔ چل تو اپنے اندازے اپنے پاس رکھ، وہ تو خود دل سے یہی چاہتی ہے، وہ کیوں کرنے لگی اعتراض؟ وہ سر پہ چادر اوڑھنے لگی۔ کیا واقعی اماں؟ ان کی بے آواز لبوں کی جنبش اماں نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو سرخوشی کے عالم میں فوراً ہی دہلیز پار کر گئی تھی۔ الماس میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے بتیرے رشتے میسر تھے، لیکن اس کا سودائی دل تو بس ارشد وقار کے نام کی مالا جپتا تھا۔ اس کی محبت کا اخلاص اسے وصال یار کی صورت مل گیا تھا، لیکن دل میں ایک چبھن سی تھی کہ ارشد اپنے حصے کی محبت کر چکے تھے۔ مجھے خبر ہے الماس، تم اتنی لا علم نہیں ہو میری ذات سے۔ اماں ہر بات تو تم سے شیئر کرتی ہیں۔ میری محبت نہ حماقت تھی نہ خطا۔ میں کھوکھلے دعووں اور جھوٹ کے سپنوں پر نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرے گھر کی ہر شے کی مالک ہو اور میں نے اس امید پر تم سے عقد کیا ہے کہ تم میرے وجود پہ جمی برف کو پگھلا دو گی۔ کوئی غلط بات ذہن میں مت لانا، بس یہ سوچ اپنا لو کہ لیلا میرا ماضی تھی اور تم حال اور مستقبل ہو۔ وہ کل تھی، تم آج ہو۔ شب عروسی کی گھڑیوں میں انہوں نے اپنی ذات کے بدلے میں ان سے صرف اعتبار مانگا تھا۔ اس وقت وہ پا لینے کے احساس سے سرشار تھی۔ اسے ارشد وقار کا نام مل جانے کے احساس نے دنیا بھر سے لاتعلق اور غافل سا کر دیا تھا۔ وہ ان کے پھیلے ہاتھ پہ اپنی مخروطی انگلیوں والا سہاگ کی مہندی سے سجا نرم و نازک ہاتھ رکھتے ہوئے ہر عہد دل سے نبھانے کا عزم کر چکی تھی، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ دل کے رشتوں میں اعلیٰ ظرفی دکھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ وعدے اور دعوے کرنا بہت آسان ہے، نبھانا بہت مشکل۔ 4 سال کیسے پلک جھپکتے گزر گئے انہیں خبر نہ ہو سکی تھی۔ گزرے ماہ و سال نے ان سے ماں کا
छतनार शजर भी छीन लिया था। वो शादी के 1.5 साल बाद एक खूबसूरत सी बेटी के बाप बन गए थे। बहुत शौक से उन्होंने उसका नाम मेहराब रखा था। अलमास उनकी संगत में आसूदा तो थी, मगर उसे दिली सुकून मैसर न था। लैला नाम की एक फांस उनके वजूद में गड़ी हुई थी। गो कि उसकी शादी के बाद उस घर में कभी लैला का जिक्र नहीं हुआ था, मगर वो अज़ खुद वहमों और खदशात में उलझी रहती। अरशद किसी वजह से खामोश या परेशान नज़र आते तो वो ये ख्याल दिल में ले आती थी कि पछता रहे हैं। किसी सोच में गुम होते तो वो बेचैन हो जाती कि कहीं लैला को तो नहीं सोच रहे। वो समझदार थी, इसलिए लबों से कुछ न कहती थी, मगर औरत ज़ात का अज़ली रकाबत का जज्बा बेसकून रखता था। वो अरशद को अपनी ज़ात में उलझाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करती। कभी कभी तो वो झुंझला भी जाते, ऐसे में जहनी इंतशार का शिकार हो जाती। उन्हीं दिनों उसे इत्तला मिली कि लैला अपने माँ बाप के घर आई हुई हैं। पहले तो अरशद कभी कभार अपने मामू मामानी से मिलने चले जाते थे, मगर मामू की वफ़ात के बाद वो बहुत ही कम जाने लगे थे। लैला की आमद का जिक्र हुआ तो अलमास ने उनके जाने पर कतई पाबंदी लगा दी। वो जानते थे कि अलमास तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि वो कभी उनसे बेवफाई नहीं करेंगे। उन दिनों नायाब पैदा होने वाली थी। इंसान जो कुछ चाहता और सोचता है, कुदरत उसके बरअक्स चाहती है। अगर सब कुछ इंसान की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक होने लगे तो वो खुदा की ज़ात से ही मुनहरिफ हो जाए। अरशद वक़ार की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुदरत ने उनसे एक और इम्तिहान लेना था। वो ऑफिस से निकल ही रहे थे जब ममानी की कॉल आ गई। बहुत अरसे बाद उन्होंने फ़ोन किया था। लम्हे भर को तो अरशद नादिम से हो गए थे कि ऐसी भी क्या बेएतबारी। वो अपने ममानी का हाल पूछने भी नहीं जा सकते थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ ममानी रो रही थी। अरशद बेटा, मेरी लैला। ममानी जान, क्या हुआ? फ़ोन उनके हाथ से गिरते गिरते बचा था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है अरशद, तुम जल्दी से आ जाओ, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। ओके, मैं आ रहा हूँ। वो उजलत में सीढ़ियाँ उतरते पार्किंग तक आए थे। इस वक्त उन्हें अपनी उम्र का 17वां साल बहुत शिद्दत से याद आया था, जब उन्होंने लैला से मोहब्बत का इजहार किया था। 11 बरस बीत गए थे इस बात को। तेज़ ड्राइविंग करके वो 20 मिनट बाद मामू के घर पर थे। ममानी बुरी तरह रोती हुई मिली थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते लैला के कमरे तक आए थे। उनका बेटा पर्दा थामे डरे सहमे अंदाज में अपनी माँ को देख रहा था, जो तकलीफ़ के बाइस आहो बका कर रही थी। लैला। वो सरत से अंदर आए और उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा। बेड पर पड़ा वजूद हरगिज़ लैला का नहीं था। वो खिलती चंबेली जैसी लड़की, जर्द ढांचे की सूरत उनके सामने थी। उनकी ज़बान हैरत से गंग रह गई थी, लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो फ़ौरन ही उन्हें उठाकर अस्पताल भागे थे। डॉक्टर्स की फौरी ट्रीटमेंट से उनकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई थी, मगर उसकी हालत ने उन्हें साकित और शुश्तर कर दिया था। उन्हें ममानी की बात पर यकीन ही ना आ रहा था, जो उन्हें बता रही थी कि लैला को ब्लड कैंसर है। अस्पताल की यकबस्ता माहौल ने उनके वजूद को भी टिटरा के रख दिया था, लेकिन वो हर एहसास से आरी सफ़ेद बराक बिस्तर पर पड़ी थी। तो कीर का जर्द और कमज़ोर चेहरा तक रहे थे, जिससे उन्होंने पूरे दिल से मोहब्बत की थी। अरशद तौकीर उनका चेहरा तक रहे थे, जिनसे उन्होंने पूरे दिल से मोहब्बत की थी। मस्कन दवाओं के ज़ेर असर वो सो रही थी। ममानी उनके बेटे को मुलाजमा को दे के आई थी, इसलिए उन्हें जल्दी घर जाना पड़ा था कि आजकल किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने उसका कमज़ोर हाथ थाम कर देखा। 11 बरस वक्त आगे से रह गया था और उनके दिल में वही जज्बात पैदा होने लगे थे। उन्हें कितनी तमन्ना थी कि वो लैला के मरमरी कलाइयों वाले हाथ को छू सकें। वह मोम का मुजस्मा नज़र आती थी और आज उनका सारा वजूद निछड़ चुका था। वो उनका हाथ माथे से लगाकर रोने लगे। उनकी आंखों में तो उस वक्त भी पानी नहीं आया जिस दिन उसने किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाई थी, तब वो ज़ब्त कर गए थे और आज लग रहा था वो अपना ज़ब्त गंवा देंगे। लैला, ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी? वो उनकी हथेली देखने लगे जिसमें उनके नाम की लकीर नहीं थी। जब वो उनसे जुदा हुई थी तो उन्हें लगा था कि वो उनके अंदर ज़िंदगी मर गई है, और अब वो सोच रहे थे कि ज़िंदगी तो लैला तौकीर के अंदर भी ख़त्म हो गई थी। वो ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। 6 माह पहले उनका मर्ज़ तशख़ीस हुआ था। उन्होंने कभी बीमारी की परवाह नहीं की थी। ये उसी का नतीजा था। दानिश अज़ीज़ के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी, क्योंकि उनकी शादी के 2 साल बाद दानिश के माँ बाप ने उनकी शादी अपनी मर्ज़ी से भी कर दी थी। वो ख़ानदानी बहू चाहते थे और हर मामले में उसे फ़ौक़ियत दी जाती थी। रफ्ता रफ्ता शहज़ादियों जैसी आन बान रखने वाली लैला तौकीर की बुक़्क़त मुलाज़मा से भी कम होती गई। दानिश उनसे मोहब्बत तो करता था, मगर उसकी दूसरी बीवी बहुत तेज़ तरार और शातिर औरत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने दानिश को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लिया था।
شادی کے 5 سال بعد لیلا کو اولاد کی نعمت نصیب ہوئی تھی۔ 5 سال تک وہ بانجھ پن کے لان تان کے عذاب بھی سہتی رہی تھی۔ بہت سارے غموں اور دکھوں نے مل کر ان کے اندر کے وجود کو چاٹ لیا تھا۔ 1 ماہ پہلے ان کے سسرال والوں نے میکے بھجوا دیا تھا کہ بڑے شہر میں زیادہ بہتر علاج ہوگا۔ دانش اس پر پیسہ بھی تو خوب لگا رہا تھا جو اس کے گھر والوں کو بری طرح کھٹکتا تھا۔ ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ان کی غیر موجودگی سے گھبرا کر کہیں الماس پولیس میں رپورٹ نہ کروا دے۔ یہ سوچ کے آتے ہی انہوں نے فوراً گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ارشد، کہاں ہیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ الماس بے حد پریشان تھی۔ میں کب سے فون کر رہی ہوں، کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ میں نے آپ کے آفس کولیگز اور دوستوں کو بھی فون کیا، آپ کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ سوری الماس، وہ ندامت سے چور ہو گئے۔ پلیز بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں امی اور حسین بھائی کو فون کرنے ہی لگی تھی۔ میں خیریت سے ہوں اور اس وقت ہسپتال میں ہوں، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ خیریت سے ہیں؟ ہسپتال؟ ارشد، آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ رونے لگی۔ پلیز فار گاڈ سیک بتائیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تو پھر آپ کی کسی فرینڈ کیا ہوا ہے انہیں؟ میں لیلا کے پاس ہوں، وہ ہاسپٹلائز ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا، لیکن انہیں ادراک نہ تھا کہ یہ خبر الماس پر کیسے بجلی بن کر گری تھی۔ کیا؟ وہ بے دم سی ہو کے نیچے بیٹھ گئیں۔ وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے الماس، اسے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ان کا لہجہ ملتجی ہو گیا تھا۔ الماس کو لگا جیسے وہ اپنی جگہ سے کبھی ہل نہ سکے گی۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں تسلی دیتے ہوئے ان سے معذرت کر لی تھی کہ اب یہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ مزید جی سکتی ہیں۔ ان کا کینسر پورے بدن میں پھیل رہا تھا، وہ علاج کی حد سے نکل گئی تھی۔ الماس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور ایسے میں ارشد کا ہمہ وقت لیلا کی طرف رہنا انہیں بے حد غصیلا اور جذباتی بنا رہا تھا۔ محراب پر ہی سارا غصہ اترتا۔ وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن اور غیظ و غضب 2 سال کی معصوم سی بچی پر نکالتی رہتی۔ ارشد وقار ایک پریکٹیکل مائنڈ شخص تھا۔ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ لیلا اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہیں، صرف ان کا وجود سانسیں لے رہا ہے۔ اس کے اندر سے جینے کی ترنگ ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں خود بھی مر جانا چاہتی ہوں ارشد، میرا اب جینے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ بری طرح بکھر چکی تھی۔ ممانی انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ 6 ماہ سے وہ بستر پر تھی۔ 6 دن میں انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، اور وہ تو پھر اپنے بیٹے کے لیے 6 ماہ سے زندگی کا سامان کر رہی تھی۔ دانش نے میری ظاہری حسن سے محبت کی تھی ارشد، وہ کم ہونے لگا تو اس کی محبت بھی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ اس کی دوسری بیوی اسے میرے بچے کے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ مجھ سے پہلے ہی وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرے بیٹے کے حصے کی محبت اور شفقت بھی انہوں نے لے لی۔ وہاں کوئی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ میں اسی لیے مما کے پاس آ گئی کہ کم از کم اس کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال ہوگی۔ میں تو بیماروں کی طرح بستر پر پڑی رہتی تھی اور میرا بچہ بھوک سے بلکتا رہتا۔ پلیز آپ روئے مت، ارشد بےتاب ہو جاتے۔ رونے کے سوا میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ ارشد میری ایک بات مانو گے؟ وہ ان کی زندگی کی آخری شب تھی۔ باہر سرد ہواؤں کے تھپیڑے دروازوں پر زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ سائیں سائیں کرتی ہوائیں بے دم سی ہو رہی تھی۔ جی کہیں؟ وہ آہٹ کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگے تو لیلا کا بیٹا اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے اندر جھانکتے ہوئے لیلا کو پکار رہا تھا۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ادھر آئیں بیٹا۔ ارشد کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مسلسل کہہ رہا تھا۔ ارشد لیلا کے پاس سے اٹھ کر اس کے قریب آئے اور گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی نانو کیا کر رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں۔ چلیں آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سہیل آیا۔ اس کی شفاف آنکھوں کے فرش نم ناک ہو رہے تھے۔ ارشد، لیلا کی پکار پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی، امی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ بہت بیمار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ کوئی کہنے والی بات ہے لیلا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے لگے۔ نہیں، اس طرح نہیں، مجھ سے وعدہ کرو ارشد، میرے بیٹے کو اپنا نام دو گے، اسے اپنے سگے بیٹے جتنی محبت دو گے، کسی محرومی اور کمی کا احساس نہیں دو گے۔ پر انہیں لگی تھی۔ اسی پل ممانی بھی تسبیح کے دانے گراتی وہیں آ گئی۔ باہر موسم بہت خراب ہے لیلا، کیا ہوا میری بچی؟ وہ بےتاب سی ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں لیلا، میں تمہارے بیٹے کو نام مقام سب دوں گا انشاءاللہ، حتیٰ کہ اپنی 2 سالہ بیٹی محراب کا ہاتھ بھی تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بس تم ٹھیک ہو جاؤ پلیز۔ اس کی حالت ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ عہد باندھتے رہے کہ شاید نانو مما کو کیا ہو رہا ہے؟ لیلا پہ جان کنی کا عالم تھا۔ نانو بآواز بلند روتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی تھی، جب ہی ارشد کو محسوس ہوا کہ لیلا کا گرم ہاتھ یخ بستہ سرد ہو گیا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، مگر ان کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ ان کے بدن سے زندگی کا ربط ٹوٹ چکا تھا۔ موت نے ان کی تکلیف آسان کر دی تھی۔ لیلا، ارشد روتے ہوئے ان پر جھک گئے۔ ممانی تیورا کر گر پڑی تھیں اور معصوم نظروں سے انہیں تکتا۔ آتاف
شدید سکتے کے عالم میں بالکل خاموش تھا۔ کہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ قیامت آئی تھی تو توقیر لاج کے در و دیوار پر۔ ارشد ضبط شدت کی انتہا پر تھے۔ عزیز و اقارب لیلا کی جوان موت پر غم زدہ تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لیلا کی وفات پر اس کی بڑی بہنیں بھی جدہ سے آ گئی تھیں۔ ممانی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ انہیں ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، ارشد نے رشتہ داروں کو باور کروا دیا تھا۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دانش تیسرے دن واپس چلا گیا تھا، اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے اس کے بیٹے کی زندگی کیا ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے کلی اختیار ارشد وقار کو سونپ دیا تھا۔ ارشد نے اس کے کاغذات اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ میں ولدیت کی جگہ اپنا نام درج کروا دیا۔ الماس ان دنوں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، انہیں قطعی خبر نہیں تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ ارشد نے تنے تنہا کر لیا ہے، اور انہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی۔ ماں کے گھر جا کر اس کا جی بہل گیا تھا، اور 7ویں دن انہوں نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ گھر میں چونکہ کوئی نہیں تھا، اس لیے ارشد ماموں کے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ جب انہیں نایاب کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ گو کہ الماس ان سے خفا تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ جائیں گی۔ تاہم یہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ وہ انہیں اسی دن گھر لے آئے تھے اور اپنا غم سینے سے لگائے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کر چکے تھے۔ تعزیت کے لیے آئے احباب اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کل صبح لیلا کی بہنوں اور ممانی نے بھی رخت سفر باندھ لینا تھا۔ میں عطاف کو گھر لے کے جا رہا ہوں، اس کا سامان پیک کر دیں، انہوں نے ممانی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر سامان پیک کرنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ماما کے پاس؟ جی بیٹا، آپ کی ماما ہیں وہاں پر، آپ کی 2 پیاری پیاری لٹل سسٹرز بھی ہیں، جیسی نیدا آنٹی کی، فائزہ ہے، اور بہت ساری ٹوائز بھی ہیں آپ کے لیے۔ کیا سچ میں؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جی سچ میں، مگر میں ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا آپ کو۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بٹے تھے۔ کیسی شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر انکل نہیں بلکہ مجھے بابا جان کہیں گے۔ آپ میرے بابا جان ہیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا اور ان کے گلے لگ گیا۔ جب وہ اس کی انگلی تھامے ارشد ہاؤس میں داخل ہوئے تو الماس نایاب کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قریب ہی محراب فٹ بال سے کھیلنے میں مگن تھی۔ عطاف ماما کو سلام کرو۔ وہ ان کے قریب آ گئے۔ الماس پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی انہیں اور کبھی عطاف کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فوراً ہی سلام کیا۔ محراب فٹ بال چھوڑ کر پرشوق نظروں سے انہیں دیکھتی الماس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے ارشد؟ سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے تمہارا بھی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ نایاب کو لٹا کے اٹھی۔ میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں الماس، یہ کسے اٹھا کے لے آئے ہیں آپ کا بیٹا کہاں سے ہو گیا ہے یہ؟ اس کے اندر کی عورت پھنکارنے لگی تھی۔ میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا بیٹا ہے۔ کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے اسے آپ نے؟ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ یہ لیلا کا بیٹا ہے الماس، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بہت اداس ہو رہے تھے۔ اوہ، تو محبوبہ تو ملی نہیں، قسمت میں نہیں تھی، اور اب وہ نہیں رہی تو اس کی نشانی اٹھا کے لے آئے۔ بہت خوب، بیہیو یور سیلف الماس۔ کیوں؟ سچ کہہ رہی ہوں نا، اس لیے یہ گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں۔ شٹ اپ الماس، بکواس بند کرو۔ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکے۔ کیوں کروں میں بکواس بند؟ 11 برسوں سے میں اس دلکش ناگن کے عکس کو آپ کے وجود میں دیکھ رہی ہوں۔ آپ کبھی اسے خود سے جدا نہیں کر پائے، وہ ہمیشہ آپ کے خیالات پہ حاوی رہی۔ بہت ضبط کیا ہے میں نے ارشد وقار، انسانوں میں بھی محسوس ہوتا ہے مجھے بھی آپ کی محبت خیرات کی طرح ملی ہے مجھے۔ میں کبھی آپ پر محبت کا مان نہ کر سکی، کیونکہ وہ لیلا جس نے آپ کو مجنوں بنائے رکھا، میرا حق پہلے ہی چھین چکی تھی۔ ایک پل ہی لگا تھا انہیں 11 برسوں کا حساب کتاب چکانے میں، اور اب میں اس کی جیتتی جاگتی نشانی کو اپنے گھر میں رکھ لوں؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا ہونے دوں گی؟ وہ وحشیانہ انداز میں عطاف کی طرف بڑھی۔ بابا جان، عطاف گھبرا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ دل کو بڑا کرو الماس، تم بھی ایک ماں ہو۔ عطاف کو گود میں اٹھا کر وہ رسانیت سے کہہ رہے تھے، کیونکہ چیخو پکار سے یہ معاملہ بگڑنا ہی تھا، سنورنا نہیں تھا۔ ہاں ہوں میں ماں، لیکن غاصبہ نہیں ہوں، اس کی ماں کی طرح۔ لیلا کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا الماس، انہوں نے حقیقت بیان کی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر کوئی اس کا سگا اسے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے تو شہر میں سینکڑوں یتیم خانے ہیں، اگر نہیں تو کسی عیدی سینٹر۔ الماس، ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا، لیکن کمال ضبط سے وہ خود کو روک گئے۔ مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ ہاں مارے، گلا دبا کے جان سے مار دیں، مگر کان کھول کے میری بات سن لیں ارشد، اس گھر میں رہوں گی یا یہ اس ڈائن کی نشانی؟ وہ زہر کھند ہو رہی تھی۔ میں بچوں کے سامنے مزید کوئی تماشا نہیں لگا سکتا، یہ عطاف کا
برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ دانش عزیز کی طرف سے میری تحویل میں دینے کا اقرار نامہ اور یہ کورٹ کا اسٹیمپ شدہ پیپر ہے۔ غور سے دیکھ لو انہیں۔ آج سے میرے 2 نہیں 3 بچے ہیں۔ یہ الطاف دانش نہیں، الطاف ارشد ہے۔ جیب سے کچھ پیپرز نکال کر انہوں نے الماس کے سامنے لہرائی اور خود الطاف کو ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ الماس بے حد نفرت بھرے انداز میں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے 7 سالہ الطاف سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نیاب کے بعد اریب بھی اس دنیا میں آ گیا تھا، مگر الماس کی نفرت کا عالم وہی تھا۔ انہیں الطاف کی صورت دیکھ کر تاؤ آ جاتا تھا۔ ارشد اور تینوں بچے ان پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے ان کے تینوں بچے الطاف کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ وہ بھی بڑے بھائیوں کی طرح ذمہ دار بن گیا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا، ان کی پڑھائی میں ہیلپ کرتا، اپنے ساتھ بٹھا کے ہوم ورک کرواتا، ہر معاملے میں ان کا خیال رکھتا تھا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ ارشد وقار کا بیٹا نہیں ہے۔ محراب اور نیاب جب کالج یونیورسٹی میں آئیں تو تب انہیں خبر ہوئی کہ الطاف ان کے سگے بھائی نہیں ہیں۔ انہیں بہت رنج ہوا تھا، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ جب محراب نے بولنا سیکھا تو اسے الطاف ہی کہا تھا، پھر لاکھ ٹوکنے ڈانٹ کھانے پر بھی اس نے الطاف کے ساتھ بھائی وغیرہ کا لاحقہ سابقہ نہیں لگایا۔ الماس اس سے کسی رشتے کی خواہاں تھی ہی نہیں، اور ارشد کو علم تھا کہ مستقبل میں ان کا رشتہ کیا ہوگا۔ سنبل کی فیملی سے ان کے برسوں پرانے مراسم تھے، وہ انہی کی لین میں رہتے تھے، اس لیے بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ محراب اور سنبل تو کلاس فیلو بھی تھیں، اس لیے ان کی دوستی زیادہ گہری تھی۔ الماس اپنی بیٹی کی دوست ہونے کے ناطے سنبل کو خاصا پسند کرتی تھی، لیکن پھر اس نے الطاف کے سلسلے میں کہنا شروع کر دیا کہ ماں کا دل تو وسیع سمندر ہوتا ہے، آپ کیسے انہیں بیٹا ماننے سے انکاری ہیں؟ آپ کو تو انہیں ماں کی کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیکچرز اور اسلامی تعلیمات سے گھبرا کر وہ اسے ناپسند کرنے لگی تھیں۔ اس کی آمد انہیں ناگوار گزرنے لگی، چونکہ الماس کو اپنی محبت خالص نہیں ملی تھی۔ 2 حصوں میں بٹا ہوا شخص ان کا نصیب بنا تھا، اس لیے وہ اس محرومی کا بدلہ ان سب سے لیتی رہتی۔ خود اپنی اولاد سے بھی ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ ان کے اندر کی تشنگی نے انہیں ہمیشہ دوسروں کی محرومیوں سے لطف اندوز ہونے کا احساس دلایا۔ خود اپنے بچوں سے بھی ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور حسرتیں چھین کر آسودگی محسوس کرتی تھیں۔ کبھی انہیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی۔ ارشد بہت کم انہیں کسی بات پر ٹوکتے تھے، وہ خود بھی اپنی ذات کے گنبد بے در میں مقید ہو گئے تھے۔ جب سے الطاف ان کی زندگی میں آیا تھا، ان کے ازدواجی تعلقات میں بہت دوریاں اور فاصلے آ گئے تھے، جنہیں ٹاپنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ اور جب ارشد کا سیریس روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو الماس کو اپنی زیادتیوں اور غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ رات بھر روتی رہیں۔ ایک ایسی عورت جس سے وہ کبھی ملی بھی نہیں تھی، اس سے کیسی نفرت کی تھی انہوں نے کہ اس کی لپیٹ میں ان کا پورا گھرانہ آ گیا تھا۔ الطاف کو انہوں نے ہمیشہ حقارت سے بلایا تھا، ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکثر گھر کے کام اس سے کرواتی تھی۔ میٹرک تک وہ ان کے ساتھ رہا تھا، پھر ارشد نے انیکسی اس کے لیے سیٹ کروا دی تھی، تب سے وہ تنہا وہیں رہتا تھا۔ محراب کو اپنی ماں کی زیادتیوں کا سب سے زیادہ احساس تھا، اس لیے وہ کم عمری سے ہی ان کی تلافی کرتی آئی تھی۔ وہ جب بھی الطاف پر غصہ نکالنے کی کوشش کرتی، محراب ڈھال بن جاتی اور پھر سارا الطاف اسی پر گرتا۔ وہ الطاف سے بہت محبت کرتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی اپنے سے ہوتی ہے، مگر کچھ لمحے پہلے اس کی سماعتوں نے جو سنا تھا وہ اس پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا تھا۔ حالت تو الطاف کی بھی اس سے جدا نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ لرزتے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پوچھنا چاہتی تھی جب سلیم انکل اور سعود ماموں ایک باریش شخص کو اپنی میت میں لیے اندر آئے۔ دوپٹہ اوڑھ لو بیٹا ٹھیک سے، سنبل کی امی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ انہوں نے تو ہمیشہ محراب کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ سنبل کچھ دیر پہلے بڑے بھائی کے ساتھ لنچ لینے گھر گئی تھی، ورنہ وہی اسے کچھ بتا دیتی کہ صورتحال کیا ہے۔ اس کا اپنا دماغ تو بالکل معاف ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اس نے ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھنی شروع کر دی۔ قبول ہے کہو بیٹا، اسبات میں سر ہلاؤ، سب کہہ رہے تھے۔ وہ یوں ہی سر ہلانے لگی۔ یہاں سائن کریں بیٹا، قاضی صاحب ایک رجسٹر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے۔ سائن کرو بیٹا۔ سعود ماموں نے اس کے گرد بازو حائل کیا تھا، وہ کسی روبوٹ کی طرح رجسٹر پہ جھکی۔ یہاں بھی، یہاں بھی۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے، آج سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ قاضی صاحب الطاف کو مبارکباد دے رہے تھے اور وہ تیورا کر سعود ماموں کے بازوؤں میں جھول گئی۔ تقدیر ان کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کرے گی انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا ایسا نہ کبھی انہوں نے سنا نہ دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی یہ قبول کرنے سے انکاری تھے کہ وہ سب حقیقت تھی۔ ان کا ذہن کہہ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے۔
ایک ایسی لڑکی کو ان کی زندگی کی مالک بنا دیا گیا تھا جسے وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے کرسی پر گر سے گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، پہلی بار زندگی میں وہ رو رہے تھے۔ پتہ نہیں قدرت نے کیسا نصیب لکھا تھا ان کا۔ شروع سے ہی آزمائشوں کا سفر طے کر رہے تھے اور اب تو ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ چھوڑ دوں گا میں یہ وطن، دور چلا جاؤں گا اس زمین سے، ہر تعلق توڑ ڈالوں گا اس گھر کے مکینوں سے۔ قدم قدم پر آزمائش، یا رب کتنا بڑا گناہ کیا تھا میں نے، جس کا کفارہ ابھی تک ادا نہیں کر پایا۔ ان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ بابا جان، اچھا نہیں کیا آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں کیسے نظریں ملا پاؤں گا اس بے وقوف اور جذباتی سی لڑکی سے جو اپنی ماں کی ناانصافیوں کے ازالے کے طور پر ہر وقت میرا ذہن بٹانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ 4 زندگیاں برباد کر دیں آپ نے۔ عافیہ اور حاصل کا کیا ہوگا؟ اور ہم کیسے اس نئے رشتے کو قبول کر سکیں گے؟ یہ ناممکن ہے بابا جان، ناممکن ہے۔ وہ اگر پشیماں اور ملول تھے تو محراب کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ وہ خود ابھی تک سکتے میں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس وقت بھی ایک سکتے کی کیفیت میں وہ بستر پر لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ الماس کو بھی اس رشتے پر اعتراض تھا، تاہم وہ ایک طرح سے مطمئن بھی تھیں کہ اسی طرح وہ اپنی زیادتیوں کی تلافی کر سکتی ہیں۔ اگر عطاف باہر چلے جاتے تو ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے خلش رہ جاتی۔ ان کا خیال تھا کچھ وقت گزرے گا تو وہ دونوں خود ہی ذہنی طور پر اس نئے تعلق کو قبول کر لیں گے۔ اریب اور نیاب کے لیے بھی یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ دونوں بھی ابھی تک اس فیصلے کی نوعیت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ارشد وقار ابھی تک ہاسپٹلائز تھے، ان کی حالت مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی۔ انہیں قلق ہو رہا تھا کہ بہت پہلے ہی انہیں بچوں کو ذہنی طور پر آمادہ اور تیار کر لینا چاہیے تھا۔ کم از کم وہ کچھ تو تیار ہوتے۔ اب دونوں کو ہی شوق لگا تھا۔ ارشد وقار نے زندگی میں جو بھی غلط فیصلے کیے تھے ان میں سے سب سے بڑا فیصلہ عطاف اور محراب کا نکاح تھا۔ جانے کیوں انہیں لگا تھا جیسے اب زندگی ان سے ہاتھ چھڑا جائے گی۔ تبھی عزلت میں انہوں نے لیلا سے کیا آخری وعدہ بھی نبھا دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ عطاف سے الماس کا رویہ بعض اوقات انتہائی حد تک امیز ہو جاتا ہے۔ اس کے ناروا سلوک نے عطاف کو وقت سے پہلے ہی بہت سنجیدہ اور بردبار بنا دیا تھا۔ اس لیے تو وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کی خاطر ہی صحیح الماس عطاف کو اپنا بیٹا مان لے، لیکن اب انہیں پشیمانی ہو رہی تھی کہ انہیں کچھ وقت دینا چاہیے تھا۔ بدحواسی میں وہ ایک صحیح فیصلہ غلط وقت پر کر گئے تھے۔ یہ ذہنی انتشار اور پچھتاوے کا نتیجہ تھا کہ شام تک وہ بے سدھ ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر ان کے قدموں سے زمین کھینچ دی تھی، یہ بتا کر کہ ذہنی طور پر ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ چند دن، چند گھنٹے، چند سال یا پوری زندگی، ان سب کے افسردہ چہروں پر ایک سوالیہ نشان ثبت ہو گیا تھا۔ سفید براق بستر پر سفید چادر اوڑھے وہ نہ زندوں میں شمار ہوتے تھے نہ مردوں میں، نہ مردوں میں۔ کسی ذہنی صدمے سے 2-4 ہو کر یہ کوما میں چلے گئے ہیں، ڈاکٹر الوی نے بتایا تھا، اور وہ لوگ ششدر رہ گئے تھے کہ زندگی کی طرف لوٹتا شخص پھر کیسے زندگی سے منہ موڑ رہا تھا۔ بابا جان پلیز ایک دفعہ آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی سے بات کر لیں۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، میں کبھی آپ سے شکایت نہیں کروں گی، کوئی حرف نہیں لاؤں گی زبان پر۔ میں کیسے آپ کے کسی فیصلے سے انحراف کر سکتی ہوں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جگانے کی کوشش کرتی رہی۔ الماس ان چند دنوں میں اپنا سارا کروفر اور رونت بھول چکی تھی۔ ارشد وقار کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اس احساس نے انہیں اندر سے بہت خالی کر دیا تھا۔ عطاف جو اس انتظار میں تھے کہ ان کے تندرست ہوتے ہی وہ یہ سرزمین چھوڑ جائیں گے، اب ان کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ 2-4 اور پورے 10 دن گزر گئے تھے، مگر ارشد وقار کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے تھے۔ گھر، ہسپتال، زندگی 2 مداروں پہ رک سی گئی تھی۔ محراب نے تو آفس سے بھی 1 ماہ کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ اس کا زیادہ تر وقت ہسپتال میں گزرتا۔ اس کے لبوں پہ ارشد وقار کی زندگی اور صحت یابی کے علاوہ کوئی دعا نہیں تھی۔ اریب کے فرسٹ سیمسٹرز ہو رہے تھے، اس لیے الماس نے اسے ہاسٹلائز کر دیا تھا، وہ مکمل یکسوئی اور توجہ سے پڑھائی کر سکے۔ عطاف نے انہیں پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ رہ سکے، لیکن وہ بے بس تھے، زندگی ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ ارشد وقار کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن ان سے زندگی کا حساب کتاب واپس لے لیا گیا تھا۔ پھر دسمبر کی ایک سرمئی اداس شام ان سے سانسوں کا اختیار بھی واپس لے لیا گیا۔ ہی از نو مور، ڈاکٹرز نے نبض ٹٹول کر کہا تھا۔ ان کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ وہ زندگی کی بھول بھلائیوں اور اونچے نیچے راستوں سے نکل کر موت کا طریق سفر شروع کر چکے تھے۔ 13 دن پہلے ڈاکٹرز نے انہیں امید دلائی تھی کہ ارشد وقار انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور 13 دن بعد انہوں نے کہا تھا آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہ سکے۔ وہ انہیں کیسے بچا سکتے تھے؟ کسی سے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، ہم کسی کی خاطر جان دینے کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں، مگر جب قبرستان کے وحشت ناک سناٹے میں اپنے عزیز کے جسد خاکی کو لحد میں اتارا جاتا ہے
تو کسی میں اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اس تاریک اور ویران کوٹری میں ایک شب بھی گزار سکے، ایک شب کیا چند لمحے بھی نہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ارشد ہاؤس میں زندگی درہم برہم تھی۔ انہیں قبر میں اتار کر ایک باپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ صرف انہیں ایک بندھن میں باندھنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے زندہ ہوئے تھے اور پھر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ عطاف اور محراب دونوں ہی اپنی جگہ حیرت کے بت بنے بیٹھے تھے، مگر مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خدا خود ہی صبر دے دیتا ہے۔ کچھ وقت اور سرکا تو وہ اپنی زندگیوں کے معمولات پر لوٹنے لگے۔ محراب بھی آفس جانے لگی تھی کہ گھر میں رہ کر وہ مزید دکھی اور اداس ہو جاتی تھی۔ الماس نے ہی اسے دوبارہ آفس جوائن کرنے کو کہا تھا۔ میرا عقیدہ بہت پختہ ہے نیا، اس لیے میں نے عطاف کو قبول کر لیا کیونکہ اس میں میرے رب کی رضا شامل ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا بابا جان کی حالت دیکھ کر بھی ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو اس بات پر ایمان کیوں نہیں لایا جاتا؟ انسان اتنا کم فہم کیوں ہے نیا؟ ارشد صاحب کی تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مرگ پر 3 دن سے زیادہ سوگ بھی جائز نہیں۔ الماس تو عدت میں تھی، ایسے میں وہ نیا سے ہی دل کا حال کہتی تھی۔ ویسے بھی وہ الماس کی اتنا قریب کبھی رہی نہیں تھی۔ یہ جہالت ہے اور کیا ہے؟ قسم سے میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے گھرانوں کو ان باتوں پر قطع رحمی کرتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے دینی گھرانوں میں یہ جہالت موجود ہے، رشتہ نہ دینے پر لوگ قطع رحمی کرتے ہیں۔ کتنی قابل شرم بات ہے۔ بس کیا کریں آپی، دنیا اپنی جہالتوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ عافیہ اور حاسق شاید اس کہانی کے ایکسٹرا کردار تھے۔ بڑے ڈرامائی موڑ پر آ کر ان کا کردار ایک دم سے ختم کر دیا گیا تھا۔ زندگی کی تلخ سچائیوں میں افسانوی دنیا سے کشید کیے گئے واقعات نہیں ہوتے، مگر حقیقتوں کا چہرہ اس سے کئی زیادہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین لمحات سے مزین ہوتا ہے۔ عطاف میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عافیہ کو اس صورتحال میں آگاہ کرتے، مگر حاسق تو اسی دن سب جان گیا تھا، اور ایک شام وہ اس سے حقیقت جاننے آ گیا۔ میں یہ نہیں مان سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے محراب؟ پلیز کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ میں خود ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کر سکی ہوں۔ حاسق، تمہیں کیا کہوں؟ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ان پر چہرہ رکھے مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ تمہیں تو میرا ہمسفر بننا تھا نا محراب، پھر بیچ راستے میں کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کیا یہ سب میری منشا سے ہوا ہے حاسق؟ کیا میں تیار تھی اس کے لیے؟ سائن تو تم نے کیے تھے نا، قبول بھی تم نے ہی کیا تھا، اور مجھے عطاف بھائی پہ حیرت ہو رہی ہے، وہ بھی احتجاج نہیں کر سکے۔ کچھ تو کہنا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہم خود حیران ہیں۔ ابھی تک انکل سے مجھے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ عطاف بھائی سے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور محراب کے آنسو اب اس کے اندر گر رہے تھے۔ میں سنبل سے کہوں گا کہ وہ عطاف بھائی سے کہیں، تم فکر مت کرو محراب، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زندگی بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی گزارنی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ عطاف بھائی بھی یہی چاہیں گے، وہ تو خود عافیہ سے محبت کرتے ہیں۔ الماس آنٹی بھی یقیناً ہمارا ساتھ دیں گی۔ کمال ہے یار، انکل جیسے انتہائی سمجھدار شخص سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ ہم تقدیر کے ہاتھ کے کھلونے ہیں حاسق، کٹ پتلیاں، ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی قصوروار ٹھہراؤں، پلیز میرے بابا جان کو کچھ مت کہو۔ سب کچھ تقدیر پر ڈال کر ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، تو پھر تم ان حالات کا قصوروار کسے ٹھہراؤ گے؟ بابا جان تو خود بے بسی کی زندگی جی رہے تھے، اگر ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ پہلے سوچتے، ہمیں بتاتے، ہماری رائے لیتے۔ ماما تو کہہ رہی ہیں انہوں نے لیلا آنٹی سے کیا گیا عہد نبھایا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو انکل بہت پہلے قدم اٹھا لیتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ تمہارا اور عطاف بھائی کا ریلیشن کیسا ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ عافیہ میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی حاسق، میرے سر میں بہت درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں پلیز۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے وہ قدرے تیز لہجے میں بولی تھی، اوکے اوکے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، تم پلیز کوئی ٹینشن مت لینا اور ہر فکر کو ذہن سے جھٹک دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا۔ وہ مسکرایا تھا، پھر اسے ٹیک کیئر کہہ کر باہر نکل گیا۔ محراب نے سر تکیے پہ گرا لیا، وہ رو رو کر تھک چکی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود سے بھی غافل ہو گئی۔ حاسق نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ الماس نے ان دونوں کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ رخصتی سادگی سے ہونی تھی، صرف قریبی رشتہ داروں اور احباب کو دعوت دی گئی تھی۔ حاسق اسلام آباد میں ہی تھا، اس کی جاب نے اسے بہت مصروف کر دیا تھا۔ سنبل چاہتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ساتھ ہی ہو، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے دوسرے دن محراب کی رخصتی تھی۔ میں نے دانستہ تم سے نفرت نہیں کی عطاف، یہ میرے اندر کی رکاوٹ تھی، انتقاماً 15 برس کی عمر سے اس عورت سے نفرت کرتی آ رہی تھی جس نے ارشد کو اپنے حسن کے دام میں الجھا لیا تھا۔ اس کے حسن کے آگے ارشد کو میری محبت دکھائی ہی نہ دی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ارشد کو اپنے دل میں بسا محسوس کیا۔ وہ بہت پہلے سے میرے احساسات میں شامل ہو گئے تھے، تب مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نفرت بھی ایک جذبہ ہے۔
बस मैं लैला के ज़िक्र سے چڑتی تھی، اس کی باتیں، اس کے حسن و دلکشی سے، اور جب وہ اس دنیا سے گئی تو تمہیں ارشد وقار کے سپرد کر گئی۔ اس نے ایسا کیوں کیا میں نہیں جانتی، لیکن میرے اندر کی عورت جو ازل سے حاسد اور کم ظرف ہے، اس نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مامتا میرے اندر تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا۔ تم اسی عورت کی اولاد تھے جو کہیں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود تھی۔ وہ دن جب مجھے ارشد کی انتہائی ضرورت تھی، اس کی توجہ اور دلجوئی کی، وہ دن اس نے لیلا کو توجہ دیتے اس کی دلجوئی کرتے گزارے۔ میں من ہی من میں سلگتی رہتی، پر اس چنگاری نے مجھے مجسم شعلہ بنا دیا۔ میں بھول گئی کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم ایک معصوم بچے ہو، بلکہ تمہارا دکھ تو مجھ سے کہیں بڑا تھا۔ تم نے ماں بھی گنوا دی تھی اور باپ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کسی اور کو سونپ دیا تھا، لیکن تب میری کم ظرفی نے مجھے تم سے عداوت پر مجبور کر دیا۔ تم مجھ سے ڈرے سہمے رہتے، میرے سامنے آنے سے کتراتے اور میرے تھپڑ لگانے پر رو پڑتے تو میرے اندر کی عورت کو تسکین ملتی۔ پھر وقت گزر گیا، صرف میرے اور تمہارے درمیان ہی فاصلے نہیں تھے، میرے اپنے بچے بھی مجھ سے دور ہوتے گئے تھے۔ وہ تینوں بھی میری ناانصافیوں اور زیادتیوں سے عاجز تھے۔ محراب مجھ سے تمہاری خاطر جھگڑتی تھی، میں اسے سخت ملامت کرتی، برا بھلا کہتی، لیکن وہ تمہاری حمایت کرنے سے کبھی باز نہیں آتی۔ عطاف چسکیاں لیتے ہوئے وہ 25 برسوں کی داستان لمحوں میں سنا رہی تھی۔ عطاف کے ہاتھ میں جلتا سگریٹ اپنی عمر تمام کر چکا تھا، وہ گہری سوچ میں متغرق تھے۔ جب ارشد نے مجھے بتایا کہ وہ تم دونوں کی آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ میں بھلا کیسے ایسا ہونے دیتی؟ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ آئندہ وہ اس بات کو منہ سے نہ نکالیں، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنی دانست میں نے ان کی بہت منمانیاں اور مرضیاں برداشت کر لی تھیں، حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی کسی بات سے نہ روکا نہ ٹوکا۔ میں سیاہ و سفید کی مالک تھی، جو چاہتی کرتی، بچوں پر اپنی مرضی چلاتی تو بھی وہ کچھ نہ کہتے، پھر بھی میں خود کو مظلوم سمجھتی رہی۔ مگر اس روز انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تو مجھے لگا جیسے میں پاتال میں جا گری ہوں۔ ان کی قد آور شخصیت کے سامنے مجھے اپنا بہت حقیر لگا۔ کیا دیا میں نے زندگی میں انہیں؟ کچھ بھی نہیں، اپنی محبت تک نہیں، اور انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ آج میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پھر بھی میں تہی دامہ ہوں، کیونکہ میرے اپنے بچے میرے نہیں ہیں۔ محراب اپنے بابا جان کی محبتوں میں کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اپنے بابا سے عشق کی حد تک عقیدت رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی ماں غلط ہے، اس کے بابا نہیں۔ مجھے اقرار ہے کہ میں غلط تھی اور اب اس غلطی پر نادم ہوں۔ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا، مگر زخموں پر مرہم لگایا جا سکتا ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں بیٹا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، انہوں نے سرد سے اٹھ کر ان کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ ارشد نے مجھ سے کہا تھا اگر تم عطاف کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکی تو اسے داماد کے طور پر ہی قبول کر لو، شاید اسی طرح اس کے زخموں کا مداوع ہو سکے۔ اور میں جو کبھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، آج تم سے روتے ہوئے فریاد کر رہی ہوں کہ تم میرے بیٹے بن جاؤ، محراب کو قبول کر لو، پلیز ماما روئی مت۔ ان کے لب لرزنے لگے تھے، وہ اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ عطاف نے ان کا ہر گناہ معاف کر دیا تھا۔ ان کے وسیع اور اس کمرے میں وہ سینکڑوں بار آئی تھی، لیکن کبھی اس رشتے سے بھی آئے گی؟ اسے چہرہ دھوتے دھوتے بھی ندامت ہوئی، جیسے پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے اس سے۔ جب تک وہ کمرے میں آئے، وہ عروسی لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ اسے سوتا دیکھ کر عطاف نے گہرا سانس لیتے ہوئے وارڈروب سے اپنے صبح آفس کے لیے کپڑے نکال کر رکھے۔ پھر پریس کرتے ہوئے بھی وہ بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے کہ معمولی سی آہٹ سے محراب کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اسے نیند کی وادی میں اترا دیکھ کر انہیں گویا سکون ملا تھا، ورنہ یہی سوچ کر ان کا دماغ شل ہو رہا تھا کہ وہ اسے جا کر کیا کہیں گے۔ کپڑے ہینگ کر کر وہ ساکس اور ٹائی نکال رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے فوراً ہی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ نایاب ٹرے میں کھانا لیے کھڑی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا۔ وہ محراب نیاب نے جھجکتے ہوئے کہا تو انہیں احساس ہوا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کمرے کو شیئر کرنے ایک اور ہستی بھی آ گئی ہے۔ وہ سو چکی ہیں۔ اتنی جلدی؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ میرا مطلب ہے ابھی تو 9 بجے ہیں، وہ تو 11 بجے تک سوتی ہیں۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اندر آ کے دیکھ لو۔ نہیں، آپ کی دودھ کے گلاس ہی اٹھا لیں۔ دودھ نہیں یار، اگر چائے مل سکتی ہے تو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اوکے، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی۔ مگر میں آپ ہی جیسی چائے ہرگز نہیں بنا سکتی، وہی آپ کو آپ کی پسند کی چائے بنا کر پلا سکتی ہیں، وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم کوشش تو کر سکتی ہو، محراب تو سو چکی ہے، ورنہ اسی سے کہتا۔ پہلے دن کی دلہن سے کام کروائیں گے، شرم کریں۔ نایاب شوق ہوئی، اس بار وہ کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ بالکل غیر محسوس انداز میں وہ زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ جب تک محراب سو کر اٹھتی وہ آفس کے لیے جا چکے ہوتے، پھر 10 بجے تک وہ اپنے آفس چلی جاتی تھی۔ ان کی آمد ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اب تو سنبل بھی نہیں تھی، وہ اپنے میاں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گئی ہوئی تھی۔
پھر ڈنر کے بعد وہ نیاب اور اریب کے ساتھ ہی مگن رہتی. اب تو ماما بھی ان سے کافی گپ شپ کرتی تھی. آتاف بھی سونے کے اوقات میں ہی انیکسی میں جاتے تھے. وہ 10 بجے سو جاتے تھے اور محراب 11 بجے تک اپنے کمرے میں آتی تھی. ان کے درمیان ایک کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا. وہ خود سے آتاف کو مخاطب نہیں کرتی تھی. پہلے وہ ہر وقت ان کے کان اور دماغ کھاتی رہتی. اب تو 1 ماہ سے زائد ہو گیا تھا انہیں آپس میں تفصیلی بات کیے بس چھوٹی موٹی گفتگو ہوتی. اس دن وہ ایک آرٹیکل کی ایڈیٹنگ کر رہی تھی جب اس نے عافیہ کو اپنے کیبن کے گلاس وال سے آتے دیکھا. اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی. آج وہ عافیہ کی جگہ لے چکی تھی. گو کہ یہ سب اس کی منشا کے برخلاف تھا مگر وہ کسی لڑکی کے خواب اجاڑنے کا باعث تو بنی تھی. اس کے خوابوں کا محل مسمار کر دیا تھا. لب کاٹتے ہوئے اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ منظر سے غائب ہو جائے لیکن اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. وہ اس کے کیبن کے سامنے سے گزرتی چلی گئی تھی. اس کے خیال میں تو وہ اس سے ملنے آئی تھی. اسے سخت سست سنانے آئی تھی کہ کیسے دوستانے کی آڑ میں اس نے شب خون مارا تھا. غالباً اسے میرے روم کا علم نہیں ہوگا. 15 منٹ بعد وہ چائے کی طلب میں اپنے کیبن سے نکلی تو وہ بھی میگزین ایڈیٹر بختیار قاسم کے آفس سے نکل کے آ رہی تھی. اوہ تو تم یہاں جاب کرتی ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں بات شروع کی. آئی ایم سوری عافیہ، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر تمہاری ہمت نہیں پڑ سکی. ایک ایسا ہی گھسا پیٹا ڈائلاگ تمہارے مجازی خدا نے بھی مجھ سے کہا تھا. اگر تمہیں یہی کرنا تھا تو تم نے آتاف کو میری طرف آنے ہی کیوں دیا؟ میں تو حیران رہ کہ تم لوگوں کی رام کہانی سن کر. تم لوگوں نے تو اسٹار پلس کے گھسے پیٹے ڈراموں کو بھی مات دے دی ہے. محراب کو اندازہ تھا کہ اس کا لہجہ ایسا ہی ہوگا حد تک امیز. اس لیے نہ اسے حیرت ہو رہی تھی نہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اسے حق بجانب سمجھ رہی تھی. میں تمہاری ہر بری بھلی سن لوں گی. میرے کمرے میں آ جاؤ، یہاں ورکرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس نے ملتجی لہجے میں کہا. سو واٹ؟ تمہیں اپنی پوزیشن کا اتنا ہی خیال تھا تو تم نے خود کو گرایا ہی کیوں میری نظروں میں؟ اینی ہاؤ میں اس ٹاپک پر تم سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی. وہ بالوں میں اٹکے گوگلز آنکھوں پہ چڑھاتی آگے بڑھنے لگی. عافیہ پلیز میری بات تو سنیں. اس نے پکارا تھا مگر وہ رکی نہیں تھی. وہ وہاں پریشان سی کھڑی رہ گئی. وہ تمام دن اس کا سوچوں کے گرداب میں گزرا تھا. عظیم صاحب نے اس کی ٹینشن زدہ شکل پہ ترس کھاتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی. گھر پہنچنے تک وہ ایک نیا فیصلہ کر چکی تھی. آتاف آفس سے آئے تو پورش میں محراب کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی کیونکہ عموماً وہ ان کے آنے کے چند منٹ بعد ہی آتی تھی اور آج تو وہ سر درد کے باعث آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے تھے. چائے کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہ کمرے میں آئے تو وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی. محراب کی گاڑی دیکھی تھی، ٹھیک ہے، محراب کو نہیں دیکھا تھا. شاور لے کر نکلی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی. وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اس لیے ان کی آمد کو محسوس نہ کر سکی. وہ کھنکارتے ہوئے اپنا بریف کیس لیے رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھے تو وہ بری طرح چونکی تھی. آج تم جلدی آ گئی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پوچھا اور سر پر دوپٹہ لیتی وہ بیڈ پر آ کے بیٹھ گئی. جی ٹھیک ہوں میں. آج تو آپ بھی جلدی آ گئے. سر میں درد ہو رہا ہے. وہ سر اور پیشانی کو انگلی سے مسلتے کرسی پہ بیٹھ گئے. میں چائے لاتی ہوں اور ٹیبلٹ بھی. وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل گئی. آتاف کو لگا جیسے وہ کسی الجھن میں ہے اور ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے. وہ کچن میں آئی تو الماس پہلے سے ہی چائے کے لیے پانی رکھ چکی تھی. آج تو آتاف بھی جلدی آ گیا ہے. جی ان کے سر میں درد ہے. وہ کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگی. کیوں، خیریت؟ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں. نیاب کیا کر رہی ہے؟ اسے اپنے کسی دوست کے پاس جانا تھا اور اریب کو بھی ریفرنس بکس لینی تھی. دونوں بائک پہ گئے ہیں. آج ڈنر مینیو کیا ہے؟ میں کھانا بنا لیتی ہوں. سبزی تو دوپہر میں بنائی تھی میں نے. اب گوشت کی ایک آدھ ڈش بنانی ہے، وہ میں بنا لوں گی. وہ قہوے میں دودھ ڈالنے لگی. میرا موڈ ہو رہا ہے مما. اوکے بنا لینا. وہ مان گئی. یہ چائے لے جاؤ، تمہاری بلو مگ والی ہے. اس کے لیے انہوں نے دودھ پتی بنائی تھی. ایک ہی بار میں بنا لیا کرے ماما، مجھے بہت سی عادتیں چینج کرنی پڑیں گی اب. وہ ٹرے لے کر دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے ٹیرس میں جا رہے تھے. ٹیرس میں ہی لے آؤ، موسم اچھا ہو رہا ہے. 1.5 ماہ بعد وہ معمول کے مطابق بات کر رہے تھے. محراب نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور اپنی چیئر اٹھا کر ٹیرس میں آ گئی. ایک کرسی وہاں پہلے سے موجود تھی. ان کا مگ انہیں تھما کر وہ ان کی جانب سے قدرے رخ موڑ کے بیٹھ گئی. آفس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا. ٹھیک، وہ مختصراً بولی. کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ایڈجسٹمنٹ میں؟ نہیں. آج ہاف ڈے تھا کیا؟ نہیں. وہ آہستگی سے بولی. کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. پھر اس نے لمحے بھر کو ان کی طرف دیکھ کے کہا. آج عافیہ آئی تھیں. کہاں؟ کیا گھر پہ؟ وہ بے ساختہ چونکے. نہیں، آفس میں. تمہارے آفس میں؟ جی. اسے کیسے پتہ چلا کہ تم کہاں جاب کرتی ہو؟ کیا تم نے بتایا تھا؟ وہ شاید وہاں کسی سے ملنے آئی تھی. تو پھر؟
تو پھر کیا؟ وہ پھر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کیا کہا ہوگا؟ وہ قدرے چڑ کر بولی تو انہوں نے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، بدتمیزی تو نہیں کی تم سے؟ نہیں، انہوں نے زیادہ بات کی ہی نہیں۔ آپ سے روز ہی ملاقات ہوتی ہوگی؟ نہیں، روز نہیں ہوتی۔ آپ نہیں چاہتے یا وہ آفس سے ریزائن کر گئی ہے؟ کیا واقعی؟ چائے ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ کی وجہ سے؟ نہیں تو؟ اسے زیادہ بہتر جاب مل گئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہمارے نکاح سے 1 ہفتہ پہلے کی۔ عطاف، ایک بات کہوں، مانیں گے؟ وہ پل بھر کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ ہاں کہو۔ وہ متوجہ ہوئے تھے۔ آپ عافیہ سے شادی کر لیں۔ اپنی دانست میں اس نے ان کے دل کی بات کہہ دی تھی، مگر وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر وہ منتظر رہی کہ وہ اس حوالے سے کچھ کہیں، مگر وہ رات تک کچھ نہیں بولے تھے۔ وہ اندر ہی اندر جزبز ہوتی رہی۔ محراب رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی، مگر وہ پرسکون نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ ایک خواہش نے اسے بے چین کیے رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں ایک بار پھر وہی کہانی دہرائی جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نصیب بھی اس کی ماں جیسا ہو، اس لیے آغاز میں ہی درست سمت کا تعین کر لینا چاہتی تھی۔ لیکن عطاف تو جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ صبح اس نے آفس سے آف کر لیا تھا اور نیا کو ساتھ لگائے اپنے کمرے کی صفائی کرتی رہی۔ ماما ان کے بیڈ روم میں نیا فرنیچر ڈلوانا چاہتی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ عطاف کا کمرہ اسے شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ ہر برس بابا جان کچھ نہ کچھ تبدیلی کرواتے رہتے تھے اور وہ اسے ایسا ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ اپنے جہیز کے حصے کی رقم اس نے ایک ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ عطاف چونکہ انتہائی نفاست پسند طبیعت کے مالک تھے، اس لیے انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ ان کے ہفتے بھر کے کپڑے تو وہ شادی کے دوسرے دن سے ہی ہینگ کر کے لٹکا دیتی تھی۔ انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ بن کہے ان کی ہر بات پوری کر دیتی تھی۔ آپی، ڈریسنگ ٹیبل ایک دلہن کے موجود ہوتے ہوئے بھی کتنی اجڑی اور ویران نظر آتی ہے۔ مقام افسوس ہے، بس عطاف بھائی کے پرفیومز اور ڈیوڈرنٹس، آپ کے سنگار کی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ نیاب نے اعتراض کیا تھا۔ وہ مسکراتی رہی۔ میں کہاں سنگار کرتی ہوں؟ مانا کہ آپ کو سنگار کی قطعی ضرورت نہیں، اللہ نے بڑی فرصت سے آپ کو بنایا ہے، مگر پیا جی کے لیے تو کر سکتی ہیں نا۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کے بولی تھی۔ کر لوں گی یار، تم یہ گلدان یہاں سے ہٹا دو، ان کے پھول اچھے نہیں لگ رہے مجھے، چینج کرواؤں گی۔ بس سب کام ہو گیا نا؟ ایئر فریشنر کہاں رکھا ہے؟ ہاں یہ رہا، اسپرے کر دو۔ میں بس 2 منٹ میں بات لے کے آتی ہوں۔ اسے ایئر فریشنر تھما کر وہ خود شاور لینے گھس گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ڈسٹنگ کی گئی ہے۔ نہ صرف ڈسٹنگ بلکہ کمرے کی سیٹنگ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی تھی۔ ان کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ بہت دنوں کی کثافت اور تناؤ زدہ ماحول کے بعد وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ کوٹ چیئر پہ ڈالتے ہوئے وہ دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکالنے لگے، مگر وہاں ایک نوٹس پڑا تھا: سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ محراب ڈریسنگ روم سے ان کے میلے کپڑے اٹھائے باہر آ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اسے دیکھنے لگے۔ آسمانی اور گلابی پرنٹ کے گرم سوٹ میں وہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ تم آج آفس نہیں گئی؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگے۔ نہیں، موڈ نہیں تھا، مجھے مزہ نہیں آ رہا جاب میں، جلد ہی ریزائن کر دوں گی۔ سگریٹ کہاں ہے میرے؟ یہ میں نے دیکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے لکھا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر نوٹس ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پڑھ چکا ہوں میں، تو اسے فالو بھی کریں۔ ایک آج سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی آغاز ہے، پھر عادت پختہ ہو جائے گی۔ بہتر ہے ابھی سے ہی چھوڑ دیں۔ چھوڑ دوں گا، تم ابھی تو دو۔ آفس سے آ کر وہ لازمی سگریٹ پیتے تھے۔ اسلام میں نشے کی ممانعت کی گئی ہے اور سگریٹ نشے کا آغاز ہے۔ مجھ سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں آپ۔ محراب پلیز، اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو سگریٹ چھوڑنی ہوگی، مجھے اس کی اسمیل سے الرجی ہے۔ وہ انہیں باور کراتے ہوئے کپڑوں سمیت باہر نکل گئی۔ وہ حیران سے کھڑے رہ گئے۔ انہی کے کمرے کو وہ ان کے لیے علاقہ ممنوع بنا رہی تھی۔ کمال ہے، میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ اب وہ ہنس دیے تھے۔ میں نے پرسوں آپ سے کچھ کہا تھا۔ ان کے سامنے سے فائل ہٹاتے ہوئے وہ کرسی پہ ٹک گئی۔ کیا؟ انہوں نے دوسری فائل اٹھا لی۔ عافیہ کے بارے میں؟ یاد ہے۔ گلاسز ناک پہ چڑھائے وہ انہماک سے فائل دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ وہ صفحات الٹ رہے تھے۔ عافیہ کے بارے میں؟ اس نے حد الامکان لہجہ دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ جو میں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ عطاف، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ کیا ہوا بھائی، چلا کیوں رہی ہو؟ انہوں نے حیران سا ہو کر اسے دیکھا۔ میں بات کر رہی ہوں آپ سے۔ میں بھی تو بات کر ہی رہا ہوں۔ آپ کا سارا دھیان اپنی فائلز پہ ہے، میری باتوں پہ نہیں۔ اوکے، کرو بات۔ انہوں نے فائل بند کی اور پین جیب میں ڈال لیا۔ میں عافیہ کے متعلق بات کر رہی ہوں آپ سے۔ کیا تمہاری اس سے دوبارہ بات ہوئی ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مگر آج میں نے انہیں دوبارہ آفس میں دیکھا تھا۔
तुम मेरी उससे शादी क्यों करवाना चाहती हो? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपस में शादी करना चाहते थे। हाँ ठीक है, हम ऐसा चाहते थे, मगर अब ये बात ख़त्म हो गई है। कैसे ख़त्म हो गई ये बात? तुम्हारी और मेरी शादी की वजह से। मगर मैं आपको खुद इजाज़त दे रही हूँ दूसरी शादी की। देखो मेहराब, वो बेड से नीचे उतर गए। अगर मुझे दूसरी शादी करनी हुई तो मैं तुमसे इजाज़त नहीं लूँगा। मैं अपनी किस्मत से मुनहरिफ नहीं, तो मेरा नसीब थी। मेरा दिल तुम्हें कबूल करे ना करे, मगर मैं तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। वो सपाट अंदाज में कह रहे थे। मेहराब का चेहरा धुआं धुआं हो गया। मैं जानती हूँ मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल की गई हूँ, इसलिए मैं वो लब काट के बोली, जो भी है, जो होना था वो हो चुका है। मैं हकीकत कबूल कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। तो क्या आप एक अनचाही ज़िंदगी गुजारने पर आमादा हैं? हाँ मैं आमादा हूँ। अगर तुम नहीं चाहती हाजिक की वजह से तो मैं तुम्हें आज़ाद। अताफ, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इतना गिरा हुआ समझते हैं आप मुझे? मैं तो आपकी वजह से। फिर चेहरे पे हाथ रख कर वो रोते हुए चली गई और अंदर सोफे पर गिरकर रोने लगी। अताफ अपनी जगह शर्मिंदा से खड़े थे। क्या तुम अताफ से खफा हो? वो 2 दिन से अपने बेडरूम में ही थी। अलमास इस इंतज़ार में थी कि वो खुद ही कुछ बताए, लेकिन वो चुप चुप ही रही। क्यों, क्या हुआ है? कुछ कहा है उसने? वो परेशान हुई। बस ऐसे ही मामा, आप परेशान मत हों, छोटी सी बात पर तकरार हो गई है। मगर मुझे तो कोई सीरियस बात लग रही है। वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। बिलीव मी मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए चाय बनाओ, मेरा मूड हो रहा है। आप ही मेरे लिए बना दें प्लीज़। अरे फुटबॉल उछालता हुआ अंदर आ रहा था और आते ही फरमाइश दाग दी। मेरे भाई, अगर इस दुनिया में चाय ना होती तो तुम्हारा क्या होता? वो मुस्कुराकर उठने लगी। मैं भी अक्सर सोचता हूँ आप ही। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ। आप जब तक चाय बनाएं, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी हो जाएं तो क्या ही बात है। वो अपने कमरे में गायब हो गया। मेहराब बेटा, कोई भी बात हुई तो मुझसे शेयर ज़रूर कर लेना बेटा, खुद से कोई गलत फैसला मत कर लेना। उनके लहजे में खदशात थे। ओके मामा, यकीन रखें। वो किचन में चली गई। पर्दे सिरकाते हुए उनकी नज़र पर्दे के साथ लटके 3-4 रंगों के कैचर्स पे पड़ी। मेहराब को नित नए कैचर्स खरीदने का बहुत शौक़ था और वह हमेशा कैचर्स पर्दे के साथ लटका देती थी। उन्होंने चारों कैचर्स उतार लिए और ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखने लगे, जिसमें मैरून और गोल्डन कलर की कांच की चूड़ियाँ बिखरी हुई थीं। शादी वाले दिन उन्होंने ये चूड़ियाँ मेहराब की कलाई में देखी थी, तब से ये दराज में पड़ी थी। उसे आम लड़कियों की तरह चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह का शौक़ नहीं था। वो कैचर्स दराज में डालकर उसकी चूड़ियाँ उठाकर देखने लगे। लड़कियों का दिल भी कांच की तरह नाजुक होता है अताफ, ज़रा सी ठेस और बेएहतियाती से चकनाचूर हो जाता है। उन्हें उसकी कब की कहीं एक बात याद आई थी। उन्हें अपनी बात पर फिर से नदामत होने लगी। वो दानिस्ता ऐसा कहना नहीं चाहते थे। बेसाख्तगी में उनके लबों से फिसल गया था। वो चेयर से पुश्त लगाकर उसे सोचने लगे तो एक नज़्म याद आ गई। मैं तुझे चाहता नहीं, लेकिन फिर भी जब तुम पास नहीं होती खुद को कितना उदास पाता हूँ। जाने क्या धुंध समाई रहती है, एक खामोशी सी छाई रहती है, दिल से भी गुफ्तगू नहीं होती। मैं तुझे चाहता नहीं, लेकिन फिर भी शब की तवील खलवत में तेरे औकात सोचता हूँ, तेरी हर बात सोचता हूँ। कौन से फूल तुमको भाते हैं, खो सा जाता हूँ तेरी जन्नत में। मैं तुझे चाहता नहीं, लेकिन फिर भी एहसास से निजात नहीं। सोचता हूँ तो रंज होता है, दिल को जैसे कोई डुबोता है। जिसको इस दर्जे चाहती हूँ मैं, उसमें तेरी सी कोई बात नहीं। मैं तुझे चाहता नहीं, लेकिन। जान निसार अख्तर की ये नज़्म उन्होंने कुछ अरसा पहले एक मैगज़ीन में पढ़ी थी। उन्हें बहुत पसंद आई थी, तभी उसे जहन के एक गोशे में महफूज कर लिया। तब गुमान भी नहीं था कि कभी ये लफ्ज़ उनके एहसासात की भी तर्जुमानी करेंगे। साइड टेबल से सेल फ़ोन उठाकर उन्होंने ये नज़्म टाइप करके मेहराब को मैसेज भेज दिया और ख़ुद गाड़ी की चाबी जेब में डालकर उठ गए। आज संडे के बाइस ऑफ था, इसलिए वो सऊद मामू की तरफ चली आई थी। सुंबल का घर भी उसी इलाके में था। मामू की तरफ कुछ देर बैठने के बाद वो सुंबल के घर आई तो वो मासी की क्लास लेने में मसरूफ़ थी। कल भी तुमने ठीक से सफाई नहीं की थी। एजाज मुझे सख्त सुस्त सुनाते हैं तुम्हारी वजह से। एक तो बस बाकी क्लास बाद में लेना, उसने शौक आवाज़ में कहा तो वह हैरान सी होकर उसकी तरफ पलटी और फिर भाग कर उसके गले आ लगी। तुम कैसे मेरे घर आ गई? गाल पे चुटकी लेते हुए वो शिकायत उसने की थी। तुम कौन सा आती हो? उसने जवाबी शिकवा किया। बस यार, ये एजाज भी ना गन चक्कर बनाए रखते हैं मुझे हर वक्त, इनके काम भी ख़त्म नहीं होते। माँ ने कहा था बेटी बेगाने घर जाना है, कुछ सीख ले। हाय, तब कहती थी होटल किस मर्ज़ की दवा है, और अब वो उसे अपने कमरे में ले आई थी। काफ़ी घरेलू सी लग रही हो यार। उसने जायज़ा लिया तो वो मुस्कुराने लगी। और तुम मुझे कमज़ोर लग रही हो। खैरियत तो है? ऑफिस की वजह से यार, बस इसी माह तक हूँ, फिर छोड़ दूँगी। मेरे बस का रोग नहीं है।
ہلکے بھی پڑ گئے ہیں، خیال رکھا کرو اپنا۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ماما، نیا، اریب اور سر اطاف؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کچھ کھٹی کچھ میٹھی، ایسا ہی ہوتا ہے یار۔ ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ حاضر کی شادی کرنی ہے اب، ماما نے لڑکی تو پسند کر لی ہے، اسے دکھانی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے نا؟ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سنبل نے اسے دیکھا اور پھر الماری سے ایک تصویر نکال لائی۔ یہ شہنیلا ہے۔ وہ ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر دکھانے لگی۔ بہت پریٹی ہے، نام بھی بہت پیارا ہے، حاضر کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی، اس نے دل سے کہا تھا۔ بری تو تم نے بھی نہیں لگنا تھا اس کے ساتھ، بس نصیب کی بات ہے ساری۔ میرا بھائی اپنا سارا لاوبالی پن اور شوخیاں بھول گیا ہے محراب، تم نے اسے بہت سنجیدہ کر دیا ہے، ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ چھوڑ دو یار ان باتوں کو، اذیت کے سوا کیا دیں گی، تم جلدی سے شادی کر دو اس کی، خود ہی سب سیٹ ہو جائے گا۔ وہ تو ہو ہی جائے گا۔ تمہاری کیسی گزر رہی ہے سر اطاف جیسے خوش بندے کے ساتھ؟ اس نے تصویر کتاب میں رکھ دی۔ اچھی گزر رہی ہے، اس نے بتایا نہیں کہ آج کل وہ حاضر کی وجہ سے ہی خفا ہیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں چائے کا کہہ دوں سریا سے۔ وہ اسے کہتی باہر نکلی تو اسی وقت اس کے سیل فون کی میسج ٹون بجی۔ اطاف کے نمبر سے میسج تھا، وہ پڑھنے لگی۔ میں تجھے چاہتا نہیں لیکن یہ کیا آپ لینے بھی آ گئے؟ ابھی تو ہم نے آپس میں خاص باتیں بھی نہیں کی۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوئی تھی جب سریا نے اطلاع دی کہ باہر کوئی اطاف صاحب محراب بی بی کو لینے آئے ہیں۔ محراب حیرانی تو رہ گئی تھی۔ لو سر آ بھی گئے، میں دیکھتی ہوں انہیں۔ وہ نیچے گئی تو محراب بھی پیچھے چلی آئی۔ ہم تو آپ کو دعوت دینے آئے تھے، پرسوں آپ ڈنر ہماری طرف کریں گی؟ آپ یعنی مسٹر اینڈ مسز اعجاز باجوہ صوفے پر براجمان وہ پروگرام بتا رہے تھے۔ محراب مزید حیران ہوئی، دعوت کی بات تو ان کے درمیان ہوئی ہی نہیں تھی۔ ہے واقعی؟ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ سنبل نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا میں خود دعوت دوں گا۔ اوکے ہم اب چلتے ہیں، پرسوں ہمارے گھر ملاقات ہوگی، آپ دل کھول کر غیبتیں کر لیجیے گا۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہی اٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اوکے اب اجازت دیں۔ آؤ رابی۔ رابی؟ وہ گشت کھانے کو تھی۔ اوہ اچھا جی، اب یہ محراب بی بی رابی ہو گئی۔ واہ بھئی واہ۔ سنبل نے گول گول آنکھیں گھمائیں تو وہ جھیپ کر ان سے بھی پہلے باہر نکل آئی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی ہے جانے کی؟ سنبل نے تانا دیا۔ پرسوں کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اوکے گڈ بائے۔ محراب پہلی بار انہیں اس موڈ میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں سنبل کے گھر ہوں؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ الہام ہوا تھا، میرا مطلب ہے پہلے میں سعود ماموں کے گھر گیا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا میں دوبارہ آؤں گی، پھر کبھی چلی جانا یا آج ہی جانا ہے؟ ضروری ہے؟ وہ گاڑی ریورس کرنے لگی۔ نہیں ضروری تو نہیں، آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو خفا ہوں آپ سے۔ محراب میں نے تمہیں ایک نظم سینڈ کی تھی، تم نے پڑھی؟ ایک پل لگتا تھا انہیں سنجیدہ ہونے میں۔ جی پڑھی ہے۔ اسے وہ نظم یاد آ گئی جس نے آنکھیں نم کر دی تھیں۔ تو اب تم کیا کہو گی؟ آپ مجھے چاہتے تو نہیں ہے نا؟ چاہا کیسے جاتا ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا تو وہ چپ ہو گئی۔ یہ عافیہ کی شادی کا کارڈ ہے۔ ڈیش بورڈ سے ایک گرین کلر کا کارڈ اٹھا کر انہوں نے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حد تک رہ گئی۔ ہمارے راستے تو 3 ماہ پہلے ہی جدا ہو گئے تھے محراب، انہوں نے کہا تو وہ گردن موڑ کے انہیں دیکھنے لگی۔ عافیہ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف مجھے سیڑھی بنانا چاہتی تھی، مگر میں اس کی خواہشوں کے برعکس نکلا تو اس نے بختیار قاسم سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بختیار صاحب؟ وہ ہماری میگزین ایڈیٹر؟ وہ تحیر کے سمندر میں تھی۔ ہاں وہی۔ میں صرف اسے اس کی سیلف میڈ نیچر اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پسند کرتا تھا، شادی کے لیے اسی لیے اسے پرپوز کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا ایسا ہو بھی جائے تو مذائقہ نہیں، کیونکہ شادی کے حوالے سے کچھ خاص فیلنگز نہیں تھی میری۔ بہرکیف اسے مجھ سے بہتر منزل مل گئی، اس لیے اس نے مجھ سے کنارہ کر لیا، اور مجھے اس پر افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں جس وجہ سے اسے پسند کرتا تھا وہ وقتی خول تھا جو اس نے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خود پہ چڑھا رکھا تھا۔ میں عافیہ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے کارڈ ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ وہ اسی لیے ہمارے آفس آئی تھی۔ ہاں اب چونکہ شادی ہونے جا رہی ہے تو وہ آفس آنے جانے لگی، ورنہ وہ عام طور پر اتنی بولڈ اور لبرل ظاہر نہیں کرتی تھی خود کو۔ آئی ہوپ تمہارے ذہن اور دل کو جو عافیہ سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے وہ اتر گیا ہوگا، انہوں نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ لب چبانے لگی۔ ایم سوری اطاف، آپ پہلے بتا دیتے تو کیا؟ تم عورتوں کے سمجھ میں بات مشکل سے ہی آتی ہے، بس خود ہی سوچ کر نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں۔ اطاف میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ماما مما اور بابا جان ٹرائی اینگل لو سٹوری پھر سے دہرائی جائے۔ میں ماما جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، وہ نہ کبھی خود آسودہ رہ سکی نہ ہمیں رہنے دیا۔ وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں بابا جان کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میں نے ان کی طرح کی محبت نہیں کی ہے محراب۔ میں عافیہ کو پسند کرتا تھا، ضروری نہیں جس سے ہم شادی کا فیصلہ کریں ہمیں اس سے محبت بھی ضروری ہو۔
ہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں بھی حاذق میں انوالو نہیں تھی، وہ مجھ پہ انٹرسٹڈ تھا، میں نے بھی اس کی فیلنگ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے محراب، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس روز مجھے غصہ آ گیا تھا، تم مسلسل میرا ذہن عافیہ کی طرف لگانے کی کوشش کر رہی تھی، میں تو آپ کا بھلا چاہتی تھی، تمہارے خلوص پہ مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے، میرے بھلے کے لیے تم اپنا بھی نقصان کر سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے، اس گھر میں صرف تمہاری ذات تھی جس نے مجھے زندگی سے نفرت کرنے سے بچائے رکھا، تم نے ہمیشہ میرے اندر اتر کر میرا ملال کم کیا، میری اداسی دور کرنے کے لیے تم اپنی پریشانی بھول جاتی تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے تم اپنے اشک چھپا لیتی تھی۔ ماما جب مجھے باتوں سے ٹیز کرنے کی کوشش کرتی تم ان کے سامنے اپنا مسئلہ لے کے آ جاتی، کبھی تمہاری قیمتی گھڑی گم ہو جاتی، کبھی اچانک ہی پیٹ میں درد اٹھ جاتا، کبھی تمہیں آئس کریم کے لیے فوری پیسے چاہیے ہوتے، کبھی تم اریب سے لڑنے لگتی کہ ماما کا میری طرف سے دھیان ہٹ جائے، اپنی پاکٹ منی میرے لیے بچا کے رکھتی کہ مجھے زیادہ ضرورت ہوگی، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بچا کے رکھتی، پھر میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لگی کہ مجھ سے باتوں کا زیادہ موقع ملے گا، سنبل کو بھی ساتھ گھسیٹ لاتی، انہیں تو ایک ایک بات یاد تھی اس کے بچپن کی، محراب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ موتی گرنے لگے، تم دونوں مل کر مجھے تنگ کرتی کہ میں ماما کی باتیں دل سے نہ لگا لوں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے مجھے ہنساتی، تم کہتی تھی نا رابی کہ ٹینشن دینے کا ہے لینے کا نہیں، بہت بچپن میں وہ اسے رابی کہتے تھے، پھر ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے محراب ہی کہنے لگے تھے، آج طویل عرصے بعد ان کے لبوں سے رابی سن کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، قدم قدم پر تمہاری ذات سے میری یادیں وابستہ ہیں، ہمارا تعلق تو شروع سے بہت مضبوط اور اٹوٹ رہا ہے، اب تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی سو نے انہیں بے چین سا کر دیا، رابی کچھ برا لگ گیا ہے کیا؟ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، پلیز رابی اگر کوئی بات بری لگی ہے تو سوری، نہیں مجھے تب بس ایسے ہی رونا آ گیا، بابا جان یاد آ گئے تھے، وہ اشک صاف کرنے لگی، انہیں اب ہمارے آنسوؤں کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے رابی، ان کے حق میں دعا کرو بس، بہت کم لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں اور تم بھی اس عظیم باپ کی اولاد ہو۔ اس کے شانے کے گرد ہاتھ پھیلا کر انہوں نے اداسی سے کہا، اور میں بہت خوش نصیب انسان ہوں محراب، جس کی قسمت میں اللہ نے تمہاری رفاقت لکھ دی، بھلا تم سے بڑھ کر مجھ سے بے غرض محبت کر سکتا ہے کوئی؟ آئندہ کبھی غلط بات مت کیجیے گا۔ اوکے بابا، اگین سوری، آئندہ کبھی فضول بات نہیں کروں گا، پرومس؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پرومس؟ انہوں نے خود ہی ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنا گلابی ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، اب تو مسکرا دو یار، وہ کچھ اس انداز سے بولے تھے کہ وہ کھلکھلا کے ہنستی، بہت خوبصورت ہستی ہو یار، وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھے گئے، اچھا اب ڈرائیونگ پہ دھیان دیں، تم پہ نہ دوں؟ نہیں، وہ بدستور ہنس رہی تھی، بھیگی پلکیں اور مسکراتے لب، دھوپ ساون کا حسین سنگم تھا، بڑی کناعت پسند ہو پھر تو، بس آپ کی دعا سے، لیکن ہماری سخاوت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، وہ معنی خیزی سے بولے تو اس نے شانے پر مکہ جڑ دیا، اب کی بار دونوں ہنسے تھے، ختم شو۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول، میں تجھے چاہتا نہیں لیکن ہوپ دیٹ یو لائک اٹ، اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔